अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। नफ़रत इश्क का कलम मिराशा। और मेरे एपिसोड के अपलोड होने की टाइमिंग जो होती है, मतलब नॉवेल्स के अपलोड होने की टाइमिंग 12 बजे होती थी, और अब जो मैंने चेंज कर दिया, मैं 3 या 5 बजे शेयर किया करूँगी। मेरी वीडियो आया करे और आप लोग लाइक किया करें, शेयर किया करें। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तो कोई नहीं है, हम यहीं रुके थे, हम यहीं रुके थे। फिर बिराज भाई ने कहा वो यहीं पर आ जाएंगे बैठ के, लेकिन अब यहाँ भी कोई नहीं है। वो लोग हमें ढूंढ नहीं रहे ना। अनन ने स्टेबल पर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आगे पीछे हर जगह देखा, वो लोग नहीं मिले इसे। चले हम बाहर देखते हैं, क्या पता वो आपको बाहर देखने गए हों। इस शख्स ने सामने देखते हुए एनएल से कहा। इसकी आंखों में एक चमक थी, एक मुस्कुराहट थी। हाँ, शायद वहीं गए हो, हमने तो सोचा ही नहीं। चले फिर, जल्दी चले, वरना वो लोग हमें छोड़कर न चले जाएं। अनल को इस आदमी की बात सही लगी। वो इसे साथ बाहर की तरफ की जानिब निकल गई। इस शख्स ने एक नज़र पीछे देखते हुए मुस्कुराए। फिर फिर तुम क्या कहते हो? हमदानी साहब ने कहा था। भाई साहब, मुझे तो बहुत खुशी हुई, लेकिन आप जानते हैं अनिल विराज को भाई दोस्त मानती है, और इसने कभी इस तरह नहीं सोचा। नहीं, बिराज ने तो, मुझे नहीं लगता हमें इन पर जोर देना चाहिए। हयात साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया था। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे, सही रहे हो हयात, पर मैं चाहता हूँ हमारी बेटी घर में ही रहे। तो अच्छा है, एक बार बच्चों से पूछ लेना चाहिए हमें। हमदान साहब को हयात साहब की बात सही लगी, लेकिन वो एक बार कोशिश करना चाहते थे। हमें नहीं लगता इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फरहान फरहान भी अफनान के लिए बात कर चुका है मुझसे। हयात साहब जानते थे अनन नहीं मानेगी। क्या सच में? कब बात की? मुझे बताया भी नहीं। हमदान साहब ने नाराज़गी का इजहार किया था। जी, अपनी पार्टी में बात की थी इसने। हम बताने वाले थे कि फिर बात नहीं हो पाई, और हमने अनल से भी पूछा था इस बारे में। हया साहब ने पूरी बात बताई पार्टी वाली। फिर अनल ने क्या कहा? हमदान साहब ने पूछा। वो दारियान हैदर खान को पसंद करती है, और अफनान ने भी बातों बातों में कहा है दारियान अनिल को पसंद करता है और वो आना चाहता है घर। हयात साहब ने अपनी और अफनान की बात बताई। कल वो लोग मीटिंग के बाद मिले थे, तब अफनान ने बातों में ही कह दिया था, जिस पर अफनान साहब बहुत गुस्सा भी हुए थे इस पर। ठीक है, फिर जिसमें हमारी बेटी की खुशी है हम वही करेंगे। हम ज़बरदस्ती के कायल नहीं, वैसे भी रिश्ते नहीं चलते जिस पर दिल राज़ी ना हो। हमदान साहब ने तंज़े अंदाज में कहा, जिसका मतलब हयात साहब बहुत अच्छे से समझ गए थे। हेलो, हाँ बोलो, क्या बात है? फ़ोन की दूसरी तरफ सुनकर इस शख्स की आंखें मज़ीद लाल हो गई थी, माथे की सलवटें मज़ीद बढ़ गई थी। कहाँ देखा और इसे, और कहाँ हैं वो लोग? गुस्से में हाथों की मुठ्ठियाँ भींच ली थी। इन पर कड़ी नज़र रखो, मैं आ रहा हूँ, एक पल के लिए भी नज़र ना हटे तुम्हारी, वरना जान से जाओगे। वो गुस्से में गाड़ी में बैठा, तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसका आज गुस्से बेइंतहा था। इसकी आंखों में खून उतरा था कि इसका ये वक्त क्या बताएगा। क्या बिराज सर समझ गए? मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे इन्हें सबूत देने चाहिए। उफ, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दाफिया बेड पर लेटी छत को घूरते हुए खुद से बड़बड़ाई थी। दाफिया बीबी, बड़े साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, जल्दी चले, वो बहुत लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। मुलाजिम ने रूम में आते ही परेशानी से कहा था। काका, क्या हुआ? दादा को क्या? तुम जाओ, एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं दादा के पास जाती हूँ। दाफिया परेशानी से भागते हुई दादा के रूम में गई। दादू 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 प्लीज़ आंखें खोले, आपको क्या हुआ है दादू? दाफिया रोते हुए दादा को कह रही थी। दादा की तबीयत ख़राब होने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। क्या आपको पता है हमारा घर कहाँ है? अनन ने परेशानी में कहा। मुझे कैसे पता होगा, आपको ही याद नहीं एड्रेस? फिर हम तो कभी आए ही नहीं आपके घर। वो शख्स भी इसकी तरह ही बोला था। हाँ, आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं याद। अब हम घर कैसे जाएंगे? हम आपको क्या बुलाएं? आपका नेम क्या है? अनल ने बोलते हुए फिर इसे देखा था। जैद जाफरी। बदतमीज यार ये, उफ अल्लाह। जैद ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे अनल और इसकी मासूम बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वो इसे पहले ही पसंद आ चुकी थी पार्क में। अच्छा, पार्क में भी यही था। आपके पास इतने गार्ड्स हैं, आप इतने अमीर हैं ना, प्लीज़ पता लगवा लेना हमारा घर कहाँ है, हमें बाबा के पास जाना है। अनल फिर से रोने जैसी शक्ल हो गई थी। वो जिसके आगे पीछे गाड़ी, इसके गार्ड देखते देखते हुए कहा, शायद वो लोग पता लगवा ले। ओके, फिर जब तक मेरे गार्ड आपका घर ढूंढते हैं, तब तक हम कहीं बैठ कर चाय पीते हैं। जैद ने अपने दिल की बात रखी और इसे
اور اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارنا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا، پر وہ اتنا بیوقوف نہیں تھا، وہ جانتا تھا اسے کیسے جیتنا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہمیں بھوک بھی لگی ہے، آپ ہمیں کھانا بھی کھلا دیں، پھر چائے پئیں گے۔ انل کو اپنی بھوک کا احساس ہوا تو اس نے کھانے کا کہا۔ زید اسے لے کر ایک ریسٹورینٹ پہنچا۔ اس نے ایک کونے والی سکون سی جگہ بک کروائی اور آرڈر دیتا وہیں بیٹھ کر انل کو دیکھ رہا تھا، جو کب سے وہاں کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت سا ماحول، ہلکے سے سانگ چل رہے تھے، انل انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پسند آئی یہ جگہ؟ زید نے اس کو خوش دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بہت، یہاں کتنا سکون ہے، اور یہ میوزک بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ سب آپ یہاں آتے ہیں؟ انل نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بہت، یہ میری پسندیدہ جگہ ہے، یہاں پر بہت اچھی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں۔ زید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی بہت اچھی یادیں تھیں اس جگہ سے۔ اچھا، کس کے ساتھ؟ کیا وہ آپ کی بیوی ہے؟ انل کو لگا شاید اس کی بیوی کے ساتھ وہ یہاں آتا ہو۔ ہاں نہیں، ایک دوست تھی میری، تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ زید اس کی بات پر ہنس پڑا۔ اچھا پھر کیا ہوا اور کہاں گیا؟ انل کو افسوس ہوا، اسے لگا تھا مطلب شاید مر گیا ہوگا۔ کچھ نہیں، بس اب وہ بہت دور ہو گیا ہے، دشمن بن گیا ہے۔ خیر چھوڑو، آپ بتاؤ اپنے بارے میں۔ زید اپنے دوست کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہم اپنے بابا کے ساتھ رہتے ہیں، بی جان، براج بھائی، بڑے بابا، ہم ساتھ رہتے ہیں۔ سب ہم سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ ہم بہت پیارے ہیں نا۔ ہاں ہاں ہاں، انل اپنے بارے میں بتاتے ہوئے ہنسی۔ صحیح کہا، بہت خوبصورت، دلکش ہے۔ زید اس کی معصومیت خوبصورتی میں کھو گیا تھا۔ اس کے دل کی بیٹ مس ہوئی اس کے بولنے اور پیارے سے منہ بناتے ہوئے کہنے کے انداز میں۔ ڈاکٹر کیا ہوا میرے دادا کو؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ پلیز بتائیں۔ دافیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا جو آپریشن روم میں جانے والے تھے۔ آپ بس دعا کریں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ان کی آپریشن جلدی کروا دیں، جتنی دیر ہوگی اتنا خطرہ ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا سب۔ ڈاکٹر نے اپنی بات سمجھائی۔ میری غلطی ہے، مجھے سب جلدی کرنا چاہیے تھا، آپ پلیز انہیں بچا لیں۔ دافیہ کو لگ رہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ پہلے ہی اتنے پیسوں کا انتظام کر لیتی تو آج وہ ٹھیک ہوتے۔ آپ یہاں سائن کریں اور یہ فیس جمع کر لیں، پھر آپریشن شروع کریں گے۔ ایک نرس نے آ کر اسے پیپرز دیے تھے۔ یہ اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ یا اللہ میری مدد کریں۔ دافیہ پریشان ہو گئی تھی، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ کہاں سے لاتی 5 لاکھ؟ میم پلیز جلدی کریں، ان کی طبیعت ویسے ہی بہت خراب ہے۔ نرس بول کر چلی گئی تھی۔ نہیں، میرے دادا کو کچھ نہیں ہوگا، میں انتظار کروں گی۔ سنیں آپ لوگ پلیز آپریشن کا انتظام کریں، میں پیسے لاتی ہوں، تب تک آپ میری یہ چیزیں بھی رکھ لیں۔ دافیہ کاؤنٹر پر آ کر اپنے گلے میں سے چین نکال کر دی، جو اس کی امی کی تھی۔ اسے وہ بہت عزیز تھی، پر وہ ابھی دادا کی جان کے آگے کچھ نہیں تھا، اس کے لیے وہ براج سے مدد کا سوچتی ہوئی باہر بھاگی۔ آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ نہیں جان سے مار دوں گا۔ بھاری سرد آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس آواز کو پہچانتے ہوئے انل کی روح کانپ گئی تھی۔ انل واش روم میں اپنی ڈریس صاف کرنے کے لیے آئی تھی، جو اس نے کھانے کے دوران جو پیا کم گرا زیادہ دیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، کسی نے بے دردی سے اس کا بازو دبوچتے اس کو ایک کونے کے اسٹور میں لے گیا، اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی۔ ماں۔ اس کے ہاتھ کا زور سے اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولنے کی اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، پر مقابل بے حد غصے سے سرخ ہوتا اسے گھور رہا تھا۔ انل کو یاد آیا تھا، یہ وہی ماسک مین ہے جس سے اس کو بہت ڈر لگتا تھا۔ اب اس کی سرخ گرے آنکھوں میں ایک وحشت تھی۔ تمہاری بے وقوفی معصومیت سے مجھے بے انتہا نفرت ہوتی ہے۔ اتنی بھی کوئی معصوم نہیں ہوتا جتنا تم بنتی ہو۔ کیا تم سے عقل سے پیدل ہو؟ کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤ گی، کہیں بھی بولو۔ غصے کی شدت سے وہ تیز دھاڑا تھا اس پر۔ اس کی معصومیت، بے وقوف پن سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا اس کے باپ کا خون کر دے، جس نے اتنے لاڈ اور معصومیت میں اسے پال رکھا ہے۔ کیا اسے بتایا نہیں ہے دنیا کیسی ہے، یہاں کے لوگ کیسے بھوکے بیٹھے ہیں؟ انل کا چہرہ پورا سفید گلابی سرخ ہو گیا تھا، اس کے مضبوط ہاتھ اپنے نشان چھوڑ گئے تھے اس کے گال پر۔ وہ روتے ہوئے اسے دور کرنے کی کوشش میں تھی۔ انل کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ غصہ کر رہے ہو اس معصوم پری پر؟ زید سامنے دروازے پر ٹیک لگا کر سکون سے بولا تھا۔ میرے بیچ میں مت آؤ ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ ڈی این اے سے قریب آتے غصے میں دھاڑا تھا۔ غلط میں نہیں، تم آ رہے ہو۔ غلط میں نہیں، تم آ رہے ہو۔ دیکھو ابھی بھی کون آیا ہے۔ زید اس کے یہاں ہونے کا طنز کیا تھا۔ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں،
تم مجھے اس کے ساتھ دیکھے تو یاد رکھنا میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو تم بہت اچھے سے جانتے ہو۔ غصے کی شدت سے اس کا کالر پکڑ کر بولتا۔ انل دیوار کے ساتھ لگی وہیں رو رہی تھی۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میری بھی لاسٹ وارننگ ہے، اس سے دور رہو، یہ اب میری ہے۔ جو چیز مجھے پسند آتی ہے اسے میں شیئر نہیں کرتا۔ زید نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا کالر چھڑوایا تھا۔ تمہیں صرف دوسروں کی چیزیں ہی پسند آتی ہیں، ڈی اے نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ تمہاری تو۔ زید غصے سے سرخ ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا کہ انل کی چیخ سنتے رک گیا تھا جو ان دونوں کو لڑتے دیکھ کر چیخ پڑی تھی۔ ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، پلیز ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں بابا کے پاس جانا ہے۔ انل دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر شدت سے رونے لگی تھی۔ چھوڑو اسے۔ زید آگے بڑھ کر ڈی اے کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ نکالنے لگا تھا کہ ڈی اے نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا۔ دور رہو اس سے اور مجھ سے، ڈی اے بولتا انل کا ہاتھ پکڑتا آگے بڑھ گیا تھا۔ انل روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی جاتے ہوئے پیچھے زید کو دیکھا جس کے اپنی آنکھوں سے نظروں سے اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا انل، حیات صرف میری ہے، صرف زید جعفری کی۔ زید غصے میں بولتا باہر نکل کر اپنے باپ کو کال ملانے لگا۔ ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، پلیز ہمیں بابا کے پاس چھوڑ رہے ہیں۔ انل مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی خاموش بیٹھو، رونا بند کرو ورنہ یہیں سے باہر پھینک دوں گا۔ ڈی اے غصے میں تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ آج زید نے اس کا دماغ گرم کر دیا تھا۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ نہیں چاہتا تھا زید کی نظر انل پر پڑے، پر وہ کیسے بھول گیا تھا وہ زید تھا جو اس پر نظر رکھے بیٹھا تھا۔ دوسری یہ بے وقوف لڑکی یہی گاڑی کیوں روکی؟ ہمیں بابا کے پاس جانے دے۔ گاڑی کو ایک کچی سڑک پر رکتے دیکھ کر انل نے ڈر خوف سے کہا تھا تمہارے علاج کے لیے، اگر تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا اور ساتھ ہی تمہارے باپ کی بھی۔ ڈی اے غصے سے اس کی سائڈ جھک کر اسے دھمکا رہا تھا جسے سنتے انل خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ ہاں ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، انل اس کے قریب ہونے کی وجہ سے ڈر سے آنکھیں بند کر کے اٹک کر کہا۔ ابھی وہ کچھ کہتی ڈی اے نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ رونے کی وجہ سے سرخ سی، اس کے پھولے ہوئے گال، اس کی معصومیت بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے گہری دلچسپی سے دیکھتا وہ جلدی سے پیچھے اور اس کے گھر کی طرف گاڑی کرتی۔ بیراج انل کا کچھ پتہ چلا؟ حیات صاحب پریشانی سے بیراج کو باہر سے آتا دیکھ رہے تھے۔ نہیں پتہ نہیں انی کس کے ساتھ چلی گئی؟ بیراج نے تھکاوٹ سے کہا۔ اس سے چہرے سے صاف لگ رہا تھا وہ بہت تھک گیا ہے۔ کیا مطلب کس کے ساتھ گئی ہے؟ وہ یہاں تو کسی کو جانتی نہیں۔ حیات صاحب نے حیرت سے کہا۔ انل کس کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ پتہ نہیں چاچو، مال کی سی سی ٹی وی سے پتہ چلا انل وہاں کسی لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی دکھی ہے اور اس لڑکے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہم لوگوں نے شاید، بیراج نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید کہیں دیکھا ہو اسے۔ انل اس کے ساتھ کیوں گئی؟ کیا وہ جانتی ہے اسے؟ ہم لوگ جب سے پاکستان آئے ہیں ہمارے بچے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حیات بھائی آپ اس کے لیے سیکیورٹی گارڈز رکھ لیں، اب ہمیں ڈر لگتا ہے ہماری بچی کے لیے شام سے رات ہونے والی ہے، ابھی تک اس کا نہیں پتہ چل رہا۔ ابھی جان نے روتے ہوئے کہا۔ حیات صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے، انہیں اب ڈر لگنے لگا تھا ان کی بیٹی کے ساتھ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ خود کو رونے سے روک نہیں پائے تھے۔ دافیہ تم آج آفس کیوں نہیں آئی؟ رمشن نے اسے آفس میں آتے دیکھ کر پوچھا۔ مما مجھے بھی سر سے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ دافیہ بے حد پریشانی کی حالت میں پوچھا اور یہاں وہاں دیکھا، شاید کہیں پر بھی اسے بیراج نظر نہیں آیا۔ تمہیں کیا کام ہے اور جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ رمشا اپنے سوال کو اگنور کرتے ہوئے غصے میں کہا تھا۔ پلیز رمشا میم بتا دیں، میرے دادا کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے سر سے بات کرنی ہے پلیز، دافیہ نے روتے ہوئے التجا کی جسے رمشا مجھے نہیں پتا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ دافیہ اس کے گھر کا سوچتی باہر بھاگی، اس کے پاس ٹائم زیادہ نہیں تھا۔ بابا انل دھیرے ہوش میں آتے ہوئے اپنے بابا کو بلاتے کر آتے ہوئے اٹھنے لگی۔ رونے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میری جان ہم یہی ہیں، آرام سے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ حیات صاحب اس کے سامنے بیٹھے محبت سے بولے، ان کی سانس میں جیسے سانس آ گئی تھی اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھتے ہوئے۔ بابا ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اکیلا مت چھوڑیں بابا۔ انل بچوں کی طرح اپنے بابا کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بس میرا بچہ، روتے نہیں، بابا ہے نا آپ کے پاس، بابا کہیں نہیں جائیں گے اپنی انی کو چھوڑ کر کبھی بھی، اب سے بابا آپ کے ساتھ رہیں گے، رونا بند کریں ورنہ اور درد ہوگا سر میں۔ حیات صاحب نے اس کے بال سہلاتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا وہ اب اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا بار بار کیوں ہو رہا تھا جس سے وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی ہر بار؟ بابا ہم یہاں کیسے آئے؟ انل تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی۔ آپ کو دریان لے کر آیا تھا، انہوں نے بتایا کہ آپ انہیں ملی تو وہ بہت روئی اور کھونے کے ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حیات صاحب کو یاد آیا جب داریان اسے اٹھا کر لے آیا تھا تب اسے بے ہوش دیکھتے سب کی جان نکل گئی تھی۔ پھر
داریان نے بتایا کہ وہ شاپنگ مال کے باہر اسے ملی تھی۔ داریان پر وہ بس بہت باتیں ہو گئی، اب آپ یہ سوپ پئیں اور دوائی کھا کر تھوڑا آرام کریں، پھر باقی کی باتیں بعد میں۔ بی جان اندر آتے اس کی بات کاٹ دی اور اسے سوپ پلانے لگی۔ انل اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہ یاد کرنے لگی وہ کب داریان سے ملی، اس کے ساتھ جو بھی ہوا، وہ سب ڈی اے کی وارننگ یاد آتے وہ چپ ہو گئی۔ بی جان نے بہت پوچھنے پر بھی اس نے انہیں نہیں بتایا، یہی کہہ دیا وہ کھونے کے ڈر سے بہت روتے ہوئے داریان سے ملی، پھر اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں۔ بی جان نے باقی سب نے اس کی بات کا یقین کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہا اور بی جان نے دعائیں پڑھ کر اس پر دم کی تھی۔ دافیہ آفس آئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ بیراج فون پر شان سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے کال کر کے بتایا کہ دافیہ آئی تھی، پھر روتے ہوئے چلی گئی۔ کسی نے وہاں دیکھا اور جا کے شان کو بتایا؟ پتہ نہیں یار، مجھے خود یہاں کے ایک ورکر نے بتایا، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی، مجھے لگا شاید تم سے بات ہوئی ہے۔ شان دافیہ کے لیے پریشان ہوا تھا۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ بیراج فون رکھتے فریش ہونے لگا۔ سر، آپ سے کوئی لڑکی ملنا چاہتی ہے، ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ لڑکی؟ نام بتایا اس نے۔ بیراج فریش ہوتا باہر نکلا جب ملازم نے آ کر بتایا۔ کسی کا پہلا خیال اسے دافیہ کا ہی آیا تھا۔ وہ اس کا سوچتے اس طرح یہاں آنا، پھر شان کی بات پریشان ہوتا جلدی سے نیچے بھاگا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ بیراج نیچے آتے ہی دافیہ کو دیکھا، ساکت رہ گیا۔ اس کا حلیہ رات والا لگ رہا تھا، آدھے بند بال تو آدھے کھلے ہوئے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ سوجی ہوئی تھی۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا وہ ٹھیک نہیں۔ بیراج سر پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ دافیہ بیراج کو دیکھتے روتے ہوئے جلدی میں بولی۔ اسے ابھی صرف اپنے دادا کی زندگی چاہیے تھی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی اپنی انا کو مارتے ہوئے وہ سیدھا پیسے مانگنے آئی تھی۔ کیا ہوا ہے دافیہ، بتاؤ، سب خیریت تو ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو اور پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ پلیز آرام سے بتاؤ، بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ بیراج اس کی حالت سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے دادا کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں کینسر ہے اور ڈاکٹر آپریشن نہیں کر رہے، کہتے ہیں پہلے پیسے جمع کرواؤ، پر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پلیز میری ہیلپ کریں، میں آپ کو بعد میں دے دوں گی۔ دافیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے امید بھری نظروں سے بیراج کو دیکھا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے تمہارے دادا؟ ہم وہیں چلتے ہیں، چلو۔ دافیہ کی سرخ پانی بھری آنکھوں میں دیکھتے ہی بیراج کے دل کی بیٹ مس ہوئی۔ اس فیلنگ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے اسے لے کر باہر گیا۔ یا اللہ، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ ہم کب ملے داریان سے؟ ہمیں تو کچھ یاد نہیں آ رہا۔ انا کل سے یاد کرنے کی کوشش میں تھی، وہ داریان سے کب ملی؟ مال میں تو ہم زید، ہاں یہی نام تھا شاید، ان سے ملے تھے۔ اس کے بعد تو ہم ماسک مین سے ملے جو اتنے برے ہیں، ڈائناسور ہیں۔ خون پینے والا برا انسان ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا، ہم کیسے بتائیں، کیا کریں؟ الن دونوں ہاتھ بالوں میں ڈال کر تھک ہار کر خود سے بڑبڑائی تھی۔ بس بہت ہوا، ہم داریان سے پوچھیں گے ہم کیسے ملے انہیں اور کہاں ملے، ہم انہیں سب بتا دیں گے۔ الن خود سے فیصلہ کرتے گہرا سانس لیا تھا۔ زافی کی بچی، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ ہان دانت پیستا ہوا غصے میں روم میں آیا تھا۔ ہان، کیا بدتمیزی ہے! ہان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ زافیہ غصے سے گھورتے ہوئے چلائی تھی، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے، پیسے چاہیے تو بولا کرو، اس طرح میرے بٹوے سے چوری کرنا چاہیے؟ زافیہ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسے کرتی تھی، آج تو ہان نے سوچ لیا تھا اس کا دماغ ٹھیک کرنے کا۔ چھوڑو اپن کو، اور اپن نے کوئی چوری نہیں کی، سمجھے؟ یہ پیسے والا دونوں اپن کا ہے، پھر میری کیسے بھی نکالوں پیسے؟ زافیہ اپنا بازو چھڑوا کر غصے میں کہا تھا، کیا تم میں اچھی بیوی نہیں بن سکتی؟ ہاں نے افسوس سے اسے دیکھ کر کہا تھا، ہاں تمہیں دیکھ کر شادی کی تھی نا اپن سے، پھر کیسے پتہ چلا تو کیا میں اچھی نہیں ہوں؟ دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ کر زافیہ معصوم بچوں کی طرح منہ بنا کر بولی، یہ کب کہا اچھی نہیں، بس تمہیں تھوڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے میری جان۔ ہان اس کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ زافیہ شرم سے سرخ ہوتے دور ہونا چاہا، پر ہان کی گرفت مضبوط تھی۔ کیا تم اپن سے مار کھانے چاہتے ہو؟ ہاں، اس بار نہیں میری جنگلی بلی۔ زافیہ نے اسے مارنا چاہا، پر ہان نے اسے روک کر زور سے پکڑ لیا تھا۔ ڈیڈ، آپ ڈی اے کو سمجھائیں وہ میرے راستے میں نہ آئے، میں آنے کی نہ کرے، ورنہ اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زید شدید غصے میں اپنے ڈیڈ سے فون پر دھاڑا تھا۔ زید، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو، میں پہلے ہی تم دونوں کی نادانیوں سے پریشان ہوں، ایک دوسرے سے دشمنی ختم کیوں نہیں کر لیتے؟ جعفری صاحب غصے میں کہا تھا۔ دشمنی کی شروعات وہ کرتا ہے کمینہ، جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہی چیز اسے چاہیے ہوتی ہے، پر اس پر نہیں ڈیڈ، وہ لڑکی صرف میری ہے۔
ओनली माइन। जैद गहरी मुस्कुराहट से बोला, अनल की तबीयत कैसी है अब? दारियान सामने बैठे हयात से अनल का पूछ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मेरी बेटी की मदद की। हमें समझ नहीं आता हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। हयात साहब दिल से बोले, वो वाकई दारियान को एक फ़रिश्ता समझते थे अपनी बेटी की इतनी मदद करने पर। नहीं अंकल, आप शर्मिंदा मत करें, ये मेरा फ़र्ज़ था और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। दारियान खान ने बात का आगाज़ किया था। जी जी बेटा कहिए, क्या चाहिए आपको? हमारे बस में हो, बस में जो होगा हम हाजिर। हयात साहब मुस्कुराते हुए दिल से कहा था, इन्हें दारियान बहुत अच्छे लगते थे। नरम मिजाज, इज़्ज़त व एहतराम से पेश आना। अभी पता चलेगा आपको कि कितना अच्छा है ये बदतमीज़ कहीं का। मैं चाहता हूँ हम एक दूसरे को इतने अच्छे से तो नहीं जानते, पर मैं जितनी बार भी आपसे और अनल से मिला हूँ, मुझे आप लोगों में हमेशा अपनायत मिली है और मुझे अनल बहुत पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप नहीं हैं इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ, इसलिए बात मैं खुद आपसे कर रहा हूँ। बाकी जो आपका फ़ैसला होगा मुझे मंजूर है। दारियान खान ने नरमी से अपनी बात ख़त्म की और सर झुकाकर अब इसकी बात सुनने को तैयार था। थोड़ी देर खामोशी के बाद हयात साहब ने बात का आगाज़ किया। बेटा, हर बाप के लिए फ़ैसला लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप बहुत पढ़े लिखे हैं, जवान हैं। ये फ़ैसला अनल के हाथ में है। हमने इसे बहुत लाड प्यार से पाला है। मेरे लाड मेरे लाड ने इसे बहुत मासूम बना दिया है। इस दुनिया में रहने वाले लोगों को समझ नहीं आती इतनी जल्दी, वो हर चीज़ को अच्छा समझ कर यकीन कर लेती है। हम इसे कभी बाहर अकेले नहीं जाने दिया, इतना इतना लोगों में उठना बैठना नहीं सिखाया, और आज मुझे इस बात को अब अफसोस होता है। आप देख चुके हैं इसके साथ क्या क्या हो रहा है और क्यों मुझे खुद समझ नहीं आती, पर आप मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे लगते हैं। आपकी आंखों में अनल के लिए चमक देख देख चुके हैं। बस एक बात कहूँगा, इस एक बात कहूँगा, मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना बेटा। वो बहुत मासूम है, बहुत नाजुक है। वो जिसे प्यार करती है, इनके लिए वो कुछ भी कर सकती है। इसकी एक आदत है, वो बहुत शिद्दत पसंद है और आपके माँ बाप का बहुत अफसोस है। अगर आप बताना चाहते तो। हयात साहब अनल की बात करते हुए उनकी आंखें नम हो गई थी। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और अब इसे अपने से दूर कैसे जाने देते, ये सोचते ही इन्हें घबराहट होने लगी थी। जी अंकल, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ और कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से जवाब दें। अनल से भी पूछ लें, आपकी बेटी बहुत प्यारी मासूम है, मुझे इसकी मासूमियत से ही तो मोहब्बत हुई है। दारियान खान ने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ, बहुत मासूम है, वो मेरी ज़िंदगी है, पूरी दुनिया है। अल्लाह पाक इसके नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन। हयात साहब बेटी को दुआ दे रहे थे। अंकल, मैं अपने माँ बाप का जिक्र ज़्यादा नहीं करना चाहता, वो एक हादसा था, शायद इनके नसीब में यही लिखा था। मेरा इस दुनिया में इनके अलावा कोई और नहीं था। दारियान खान गंभीर आवाज़ में कहा था। क्या मैं अनल से मिल सकता हूँ? दारियान खड़े होते एक नज़र इन पर डालकर बोला था। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ, और ऊपर रूम में है। हयात साहब मुस्कुराते इजाज़त दी थी। हयात साहब ने दारियान को ऊपर जाते देख रहे थे। इन्हें कभी कभी दारियान में दो दोनों लोगों की झलक दिखती थी, फिर वो इनकी सोचों को झटक देते थे। आ जाएं। दरवाजे पर दस्तक देते दारियान अपने भारी कदम लेके अंदर आया। अनल बेड पर बैठी फ़ोन देख रही थी। जब किसी को अंदर आता देखकर नज़र उठाकर सामने वजूद को देखते ही वो साकित हो गई। इसे लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। वो सामने अपनी खूबसूरत वजाहत से खड़ा, दोनों हाथ पीठ के पैंट की जेब में डाले, एक नज़र इसे देखता जो फुल पिंकी शॉर्ट ट्राउज़र में थी। पूरे रूम का जायज़ा लेने लगा, जो पूरा पिंक वाइट कलर का था, खूबसूरती से सजाया गया था। आप सच में हैं? अनल होश में आते जल्दी से खड़ी हुई, इसे यकीन नहीं आ रहा था वो सच में सामने है। मुझे आपको यकीन कैसे दिलाना पड़ेगा? दारियान खान की गंभीर आवाज़ गूंजी थी, चपेड़े मार के। नहीं, आप सच में कैसे हैं आप? अनल ने धीमी आवाज़ में अपनी तेज़ होती धड़कनों को संभालते हुए जवाब दिया था। बैठकर बात करें। जी आप बैठें। दारियान चलता हुआ सामने सोफे पर बैठ गया। दूसरे पर अनल अपनी धड़कनों को संभालते हुए बैठ गई थी। आपसे एक बात पूछनी थी, हम आपको कहाँ से मिले थे? अनल इसकी आंखों में देखते हुए कहा। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। रूम की खामोशी में इसकी धड़कते दिल की आवाज़ बुलंद थी। पहले आप मुझे बताएं, आपके साथ क्या हुआ था? दारियान ने संजीदगी से पूछा था। हम कहोगे फिर हमें एक अच्छे इंसान मिले, उन्होंने कहा वो हमारा घर ढूंढेंगे, तो हम इनके साथ चले गए, पर वहाँ मास्कमैन आ गया था और हम पर गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने हमें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए थे और एक जगह पर गाड़ी रोक कर हमें धमकी दी। इसके बाद हम बेहोश हो गए। फिर हम आपको कैसे मिले हमें याद नहीं। अनल पूरी बात बताते हुए गहरा सांस भरा और सवालिया नज़रों से सामने दारियान को देखा था। कौन सी धमकी दी इसने? दारियान जानता था वो उसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। हमें बहुत डर लग रहा था, हमने किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा हम किसी को भी ना बताएं और हम किसी के साथ भी ना चले जाएं।
चले जाया करें। अनिल ने डरते हुए बताया, इसे अब डीए से बहुत खौफ आता था। आप डरे मत, मैं आपके साथ हूँ, इसे मैं खुद देख लूँगा, आप खुद का ख्याल रखें। और एक बात, आपके पापा आपसे कुछ पूछेंगे, दिल से जवाब देना इन्हें। दारियान खड़ा होते आखिरी बात कहता वहाँ से जाने लगा था। अनिल सुर्ख पड़ते ही नज़रें झुका के इसके साथ हूँ अल्फाज पर लेकिन इसकी आखिरी बात वो समझ नहीं पाए थे। अरे उन्होंने हमारी बात का तो कोई जवाब नहीं दिया, हम कैसे मिले वो इन्हें प्यारे खड़ूस। अनिल मुंह बनाते हुए खुद से बड़बड़ाई, फिर मुस्कुराते हुए दारियान का सोचने लगी। दाफिया रोना बंद करो, दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। विराज कब से इसे रोता देखकर बोल रहा था, जिससे सामने ऑपरेशन थिएटर को देख रही थी, जहां इसके दादे का ऑपरेशन चल रहा था। विराज सर, मेरे दादा ठीक हो जाएंगे ना, मेरे पास इनके अलावा कोई नहीं है, मैं इनके बगैर कैसे जीऊँगी। दाफिया ने रोते हुए विराज को देख कर कहा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, खुद को संभालो, नमाज पढ़ो, दुआ करो, देखना वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, विराज ने समझाते हुए कहा। दाफिया इसकी बात मानती उठ खड़ी हुई और वज़ू करने चली गई। हयात भाई, मुझे लगता है ये बात आपको खुद करनी चाहिए अनिल से, वो आपसे हर बात शेयर करती है, इस बार वो आपको सही जवाब दे देगी। बीजान चाहती थी हयात साहब खुद अपनी बेटी से मर्जी पूछे। आपकी बात सही है बीजान, और मैं इसका जवाब भी जानता हूँ, बस इसकी शादी की बात ने उदास कर दिया है, और अब तो डर लगने लगा है। हयात साहब तो अब डर लगने लगा था, उन्होंने कभी अनिल को अकेला नहीं छोड़ा, और अब इसका दूर जाने का सोचते हुए घबराहट होने लगी थी। बाप थे, एक ही बेटी थी जिसे बेहद लाड प्यार से पाला था उन्होंने। डर तो मुझे भी लगता है, हमने अनल को बहुत ही लाड मोहब्बत में पाला है, इसे इतना मासूम रखा है कि इसे दुनिया की कुछ खबर नहीं है, वो कैसे दूसरे घर जाएगी, क्या करेगी, इसका हमसफ़र इसकी हर तरह का ख्याल रखेगा या नहीं, हमने कभी सोचा नहीं। अब अगर ऐसा कुछ सोचते हैं तो डर जाते हैं, बीजा ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा था। इसी बात का तो डर है बीजान, लेकिन दारियान खान बहुत अच्छा अच्छा लड़का है, वो अनिल को बहुत अच्छे से समझाता है, इसका ख्याल रखना, इसके लिए परेशान होना, मुझे एक उम्मीद देता है वो हमारी आने का ख्याल रखेगा, इसे खुश रखेगा। हया साहब दारियान का अनिल के लिए फ़िक्रमंद होना देखते थोड़ा पुरुमीद हुए थे। क्या बातें हो रही है, हमें भी बताएं। अनिल पीछे आते लाड़ से हया साहब के गले लगकर कहा था, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बैठे यहाँ, आप लोग बातें करें, मैं अपनी जान के लिए दूध लाती हूँ। बीजान बोलते वहाँ से गई थी। हया साहब ने इसके साथ बैठकर खुद से लगाते हुए बात शुरू की। बेटा, आपके लिए एक प्रपोजल आया, सोच समझ कर आराम से जवाब देना, आप कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हया साहब ने अनिल का माथा चूमते हुए नरमी से कहा था, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे बाबा, हमें आपके और बीजान के साथ रहना है। अनिल मुंह फुलाती हुई बोली थी, पहले सुन तो लें, फिर क्या पता आप हमें छोड़कर भी जाएं। नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, और अगर गए तो आपको बीजान को साथ लेकर जाएंगे। अल्लाह ने हयात साहब की बात काटते हुए तेज़ी से कहा था, हाँ हाँ हाँ, अच्छा बाद में देखते हैं, अभी बात तो सुन ले। हयात साहब इसकी मासूमियत पर हंस पड़े थे। आज दारियान आया था आपके लिए, रिश्ते के लिए, वो चाहते हैं आपसे पहले पूछ कर फिर इन्हें जवाब दें, फिर बताएं अब क्या जवाब दें हम इन्हें। हयात साहब की बात ने इसे पूरा सुर कर दिया था। यही कि हमारी बेटी तो अकेली नहीं आना चाहती, अपने बाबा और बीजान को भी साथ लाना चाहती है, फिर आप आके ले जाएं अनल हयात को। अनल हयात साहब के सीने से लगे हुए कहा। इसकी बात सुनकर बीजान हयात दोनों हंस पड़े। इसका जवाब भी हाँ है। सबको हाँ में सुनकर दोनों बहुत खुश भी हुए, पर डर भी रहे थे। बीजान हयात साहब इसके नसीब के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं करने लगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा इसके नसीब में क्या लिखा है, खुशियाँ या फिर एक नई दास्तान नफ़रत इश्क की, जिसमें जलकर या तो इश्क रहेगा या सिर्फ नफ़रत। सॉरी, आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई, आप कल से यहाँ हैं, आप प्लीज़ घर जाके आराम कर ले। दाफिया ने बिराज से कहा, दादा का ऑपरेशन खैर से हो गया था, इन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, सब बिराज ने अच्छे से कर लिया था। दाफिया बिराज की बहुत शुक्रगुजार थी, वो इसकी थकन का एहसास करते हुए इसे घर जाने का बोली थी। ओके, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, तुम अपना और दादा का ख्याल रखना। विराज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा था, दाफिया कैसी हो, तुम्हारे दादा की तबीयत कैसी है? अब इतना सब कुछ हो गया, तुम लोगों ने मुझे कॉल क्यों नहीं बताया? शान आते हुए शुरू हो गया था। मैं ठीक हूँ, दादा को अभी तक होश नहीं आया, दुआ करें वो ठीक हो जाए। दाफिया उदासी से कहा था, मैं चलता हूँ, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कॉल कर लेना, तुम आराम से जाओ, मैं हूँ अब यहाँ।
میں ہوں اب یہاں، میں ہوں، جو بھی کام ہوگا مجھے بول دینا دافعہ۔ شان نے بولنے پر بیراج کو غصہ آیا، جیسے وہ ضبط کرتا ایک نظر دافعہ کو دیکھتا، غصے اور جلن میں وہاں سے نکل گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اب شان کے ساتھ اس طرح فری ہو کر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شان سر، آپ کو ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے میری کل سے بہت مدد کی ہے۔ دافعہ کو بیراج کا اس طرح چلے جانا برا لگا تھا۔ تم نے دیکھا نہیں وہ جیلس ہو رہا ہے میرے یہاں آنے سے؟ شان شرارت سے بولا۔ دافعہ مسکرائی۔ بی جان، آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ، ہم اکیلے نہیں جائیں گے۔ انل نے بی جان کی گود میں سر رکھ کر لاڈ سے کہا تھا، ہر بیٹی کو اکیلے جانا ہوتا ہے میری جان، آگے کی زندگی ہر لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اسے کچھ سیکھنا ہوتا ہے، وہ کیسے گزارے گی اپنی زندگی، دکھ سکھ ہر تکلیف اس کے اکیلے سہنے ہوتے ہیں، اپنے شوہر کی ہر بات ماننا، اس کی عزت کرنا ہر بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ آپ بہت اچھی بیوی بننا، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ بی جان بولتے ہوئے رک گئی تھی۔ ماما جیسی؟ بی جان وہ کیسی تھیں؟ کیا میں بالکل ان کے جیسی دکھتی ہوں؟ انل اپنی ماں کے ذکر پر خوش ہوتے بی جان سے ان کی اور بھی باتیں پوچھنے لگی۔ انل ہمیشہ اپنے باپ سے کم اپنی ماں کا زیادہ ذکر سنتی تھی۔ بی جان کے منہ سے کبھی ان کی بات نکل جاتی تو انل ان سے بہت سے سوال کرنے شروع ہو جاتی تھی۔ بی جان اور داریان اچھے ہیں نا؟ وہ ہمارا خیال رکھیں گے نا؟ انل نے امید سے کہا تھا۔ ہاں، بہت پیارا بچہ ہے، آپ کا خیال کیوں نہیں رکھے گا؟ آپ ہو ہی بہت پیاری، لیکن اب آپ کھانا کھانے کا طریقہ ٹھیک سے سیکھ لیں۔ وہاں ہم بابا تو نہیں ہوں گے نہ داریان بھی کبھی کام سے باہر ہوگا تو آپ بھوکی رہیں گی، اسی لیے اپنے بہت سے کام آپ خود سیکھ لیں۔ بی جان نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی انل کے آنے والی زندگی بہت مشکل ہے، پر اسے کچھ تو سکھانا تھا نا۔ اوکے، پھر آپ ہمیں سکھا دیں، لیکن کھانا نہیں بنائیں گے، وہ اچھا نہیں لگتا کام، انل نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے کچھ بتایا ہی نہیں، اب کیسی ہوگی اتنی جلدی تیاری؟ ہاں، افسوس سے بولا۔ اب اگر تمہاری اپنی بیوی سے فرصت مل گئی ہو تو کام پر دھیان دو۔ زید چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہوگا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں زیادہ ٹائم پاکستان نہیں رہ سکتا۔ ڈی اے نے غصے سے ساری چیزیں ٹیبل سے نیچے گرا دی تھی۔ تم جاؤ عفنان سے بات کرو، ڈی اے نے اسے حکم دیا تھا۔ اس کمپنی سے بات کرنی پڑے گی اب مجھے جو ہر وقت میرے خون کا پیاسا ہے۔ ہان غصے میں بڑبڑاتا ہوا باہر گیا تھا۔ ہیلو، ڈی اے فون پر نام دیکھتا ضبط کرتا فون اٹھایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے زید کے بیچ؟ تم لوگ پھر سے شروع ہو گئے؟ زید کے ڈیڈ کی فون پر غصے بھری آواز گونجی تھی۔ آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیں، یہ میرا بدلہ ہے، اس کے بیچ میں وہ نہ آئے، ورنہ اس بار اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ڈی اے غصے کی شدت سے بولا تھا۔ میں زید کو سمجھا چکا ہوں، لیکن تم بھی سنبھل کر کرو اپنا کام، مجھے اب تم دونوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے، ورنہ اس کا انجام تم دونوں کے لیے برا ہوگا۔ دوسری طرف بے حد غصے سے فون کاٹ دیا گیا تھا۔ ڈیم اٹ زید، تم میرے راستے میں آؤ گے تو میں تمہیں اس بار زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈی اے غصے کی شدت سے سامنے آئینے میں پنچ مارا کہ اس کے ہاتھ سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اللہ پاک ہمارے بچے کا نصیب بہت اچھا کرے، آمین۔ ہمدان صاحب بہت خوش ہوئے تھے انل کے لیے، انہیں آج ہی حیات صاحب نے بتایا، وہ باہر گئے ہوئے تھے، آج آتے ہی انہیں خوشخبری ملی تھی۔ مجھے بھی اس میں کوئی کمی دکھتی نہیں، اچھا ہے، وہ ہماری آنی کو بہت ہی خوش رکھے گا، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ بیراج نے بھی اپنی رائے دی تھی۔ سب ماشاءاللہ سے بہت بہت خوش ہیں رشتے سے، بس ہماری بچی کو کسی کی نظر نہ لگے، بی جان نے خوشی سے کہا تھا۔ فائنلی بات بن گئی۔ پھر کیا ڈیسائیڈ کیا؟ کب بنو گے دولہے صاحب؟ عفنان نے شرارت سے کہا۔ تھینک یو یار، یہ سب تمہاری مدد سے ہوا ہے، ورنہ تھوڑا مشکل تھا۔ داریان عفنان کے گلے لگتے ہوئے اس کا احسان مانا تھا۔ اب آگے کا کیا پلان ہے؟ کیسے برباد کرو گے حیات شیرازی کو؟ عفنان اس کے آگے پلان جانے کو بےتاب تھا۔ میں نے کہا نہیں تھا یہ داریان ہی ہے، اس کی بربادی تو اب شروع ہوگی، بس اب اس کی زندگی چھین لوں گا، اس کے بعد تو وہ خود ہی مر جائے گا۔ داریان خان سپاٹ لہجے میں بولا۔ فائنلی ٹریلر ختم ہوا، اب پوری فلم دیکھنے کو ملے گی۔ ویسے اس ڈی اے کا اینڈ کیا ہے؟ وہ مر جائے گا یا بچ جائے گا؟ عفنان الجھ سا گیا تھا۔ اس کی کہانی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، ابھی تو اس کی شروعات ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ داریان خوبصورت مسکراہٹ سے بولا تھا۔ داریان حیدر خان از بیک۔ میں نے کہا نہیں تھا یہی ہے۔
حنان گاڑی روکو۔ زافیہ کی چیخ سے حنان گھبرا کر سائڈ پر گاڑی روکتا غصے سے زافیہ کو گھورا۔ پاگل لڑکی، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو اس طرح کون چلاتا ہے؟ حنان غصہ ہوا زافیہ پر۔ اپن چلاتی ہے اور تم اترو، میں چلاؤں گی اب، اور تم اترو، میں چلاؤں گی، اپن کی گاڑی ہے اور اپن کو ہی نہیں چلانی آتی۔ زافیہ غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا، تم مجھے شاید پاگل کرنا چاہتی ہو اور میں تمہیں شریف بندہ دکھتا ہوں جو ایسا کرنے دوں گا؟ حنان نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا تھا، یہ تو اپن سے بہتر کون جانتا ہے تم کتنے شریف ہو؟ چپ چاپ سے ہٹو ورنہ اپن تیرے کو چلانے نہیں دے گا، اتنا تو جانتے ہو نا اپنی پیاری بیوی کو۔ زافیہ نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا، میری قسمت میں ہی یہی چھوڑنی لکھی تھی چڑیل۔ حنان بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا، جانتا تھا وہ نہیں مانے گی۔ آرام سے چلانا، جیسے کہتا ہو ویسے کرو ورنہ دونوں کی لاشیں ملیں گی سب کو۔ دونوں اپنی جگہ سنبھلتے بیٹھے تھے۔ یہ کام تمہیں پہلے ہی مجھے سکھا دینا چاہیے تھا، دیر تو ابھی بھی نہیں ہوئی، اب پیار سے سکھاؤ، زافیہ نے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے کہا تھا۔ آرام سے چڑیل، حنان کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس کی تیز رفتاری سے چلاتے ہوئے دونوں لڑتے جھگڑتے، کبھی گاڑی کو آرام سے تو کبھی تیز رفتار سے چلاتے ہوئے مزے کر رہے تھے۔ زافیہ کو حنان کی حالت پر بہت ہنسی آ رہی تھی۔ حنان بھی اس کی دھمکی دے رہا تھا، کیوں آ رہے ہو میرے راستے میں، کیا چاہتے ہو؟ ڈی اے سامنے بیٹھے زید سے غصے میں بولا تھا، غلط بات کر رہے ہو یار، میں نہیں تم آ رہے ہو، اور وہ لڑکی مجھے پسند ہے، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تم اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو، کیوں اس کے پیچھے ہو، لیکن اب وہ میری نظروں میں آ گئی ہے تو اس کا اور میرا پیچھا چھوڑ دو ڈی اے صاحب۔ زید نے غصہ سنجیدگی سے کہا تھا، تم بہت غلط فہمی میں جیتے ہو زید جعفری، میرے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو دماغ سے کھیلو، دل سے نہیں۔ جنگ محبت سے نہیں، نفرت سے جیتی جاتی ہے۔ تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، حاصل کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ اسے، اگر ہار گئے تو ایک لا حاصل محبت میں جیتے رہنا۔ ڈی اے نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے چیلنج دیا تھا۔ واہ کمال ہو گیا، مسٹر ڈی اے کو بھی عشق ہو گیا ہے، وہ بھی میری محبت سے، دیکھتے ہیں پھر کون لا حاصل رہتا ہے۔ اور ہاں ایک بات، محبت کی بازی دل سے کھیلی جاتی ہے، دماغ سے نہیں۔ زید نے بھی چیلنجنگ مسکراہٹ دی تھی، بازی چاہے محبت کی ہو یا عشق کی، دل لگانے سے صرف بربادی ہوتی ہے، اور اگر دماغ لگاؤ گے تو دونوں جیت بھی جاؤ گے، یاد رکھنا۔ یہ ڈی اے کے الفاظ ہیں۔ ڈی اے سے غصہ دلاتا ہوا وہاں سے تیزی سے نکل گیا تھا۔ میں تمہیں ایسے جیتنے نہیں دوں گا، زید غصے میں سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے کہا تھا۔ ہیلو براج سر، دادا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کچھ ٹھیک سے نہیں بتا رہے، میں کیا کروں؟ دافیہ روتے ہوئے اٹک کر براج کو فون پر بتا رہی تھی۔ تم رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو، میں آتا ہوں۔ دوسری طرف براج جلدی سے گھر سے نکلا، پورے راستے میں فون پر اسے تسلی دیتا رہا تھا۔ کیا ہوا تھا دادا کہاں ہے؟ براج بھاگتے ہوئے سیدھا اس کے پاس آتا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ٹھیک سے ہوش میں بھی نہیں آئے تھے، انہوں نے مجھ سے بات کرنی چاہیے پر وہ نہیں کر پائے، دافیہ روتے ہوئے اٹک کر بتا رہی تھی۔ اچھا تم رونا بند کرو، دعا کرو ان کے لیے، سب ٹھیک ہوگا، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، براج جسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر روم سے نکلتے ہوئے آ رہے تھے، سامنے دافیہ بھی اس طرف بھاگی تھی۔ ڈاکٹر میرے دادا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ دافیہ امید بھری نظروں سے ڈاکٹر سے کہتی اس کے جواب کے انتظار میں تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا، آواز بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ آئی ایم سوری، ہم نے پوری کوشش کی پر ان کا ہارٹ بہت کمزور تھا، وہ ریکوری نہیں کر پائے۔ ڈاکٹر معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، لیکن دافیہ اپنی جگہ ساکت بن کر رہ گئی۔ اس کے کان میں بار بار ڈاکٹر کے الفاظ گونج رہے تھے، آئی ایم سوری۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ براج اسے ہلا کر کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، اسے خود نہیں پتہ چل رہا تھا وہ کہاں ہے۔ دافیہ ہوش میں آؤ، سنبھالو خود کو، براج نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میرے دادا کو کچھ نہیں ہوگا۔ براج سر، آپ نے کہا تھا نا انہیں کچھ نہیں ہوگا، پھر یہ لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، پلیز بولے نا یہ جھوٹ ہے۔ دافیہ ہوش میں آتے ہوئے چلاتے ہوئے ہچکیوں سے رونے لگی، وہ بہت روتے جا رہی تھی۔ براج نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ دافیہ روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے اپنے دادا کی موت کو قبول کرنا بہت مشکل تھا، وہ ایک ہی تو اس کی پوری زندگی تھے جو آج اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ براج نے اپنے گھر کال کر کے اپنے ڈیڈ کو بلا لیا تھا۔ ابھی جان، دافیہ نے کچھ کھایا؟ براج نے پریشانی سے پوچھا۔ کل سے اس کی حالت بہت نازک تھی، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تھا۔ براج نے بی جان سے بولا اسے کچھ کھلا دے، ایک دن ہو گیا تھا اس کے دادا کو گئے ہوئے، سب کچھ براج نے کر لیا تھا، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا تو اپنے گھر
کے لیے آیا اپنے گھر لے کر آیا تھا۔ بی جان باقی سب اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ انل تو اسے روتا دیکھتے خود بھی رو پڑی تھی۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں کھا رہی، بہت سمجھا چکی ہوں، جانے والوں کے ساتھ تو جایا نہیں کرتے، خود کو زندہ رکھنا چاہیے۔ یہ زندگی اس رب کی رحمت ہے، اس کی امانت ہے، اس کے ساتھ تو ہم کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ نہ آپ سمجھائے انہیں، کچھ کھا لے، رو رو کر خود کا برا حال کر لیا ہے۔ بی جان نے دکھ افسوس سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، آپ آرام کر لیں۔ براج بی جان سے کھانے کی ٹرے لیتا اس کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ براج جیسے روم میں داخل ہوا، سامنے اس کو بکھری حالت میں دیکھا جو بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سردی رو رہی تھی۔ براج گہری سانس لیتا کھانے کو ٹیبل پر رکھتا اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب کرنے سے کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ تم انہیں تکلیف دے رہی ہو، خود کو بھوکا پیاسا رکھے۔ براج نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ ایسا مت بولے، میں نہیں، وہ تکلیف دے گئے ہیں، وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ان کے علاوہ؟ وہ سب کچھ تھے میرے لیے، پھر بھی وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے نا۔ دافعہ شدت سے روتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ موت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، یہ برحق ہے۔ ہم انسان اس کی امانت ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے۔ اللہ کی چیز تھی، انہوں نے لے لی۔ سوچو اگر وہ جیتے تو انہیں اور تکلیف ہوتی۔ وہ جس کنڈیشن میں تھے، جتنی تکلیف میں تھے، اللہ پاک نے انہیں مزید تکلیف سے پہلے سکون دے دیا۔ اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ دیکھو انہوں نے دادا کو مزید تکلیف سے بچا لیا۔ اب تم پلیز رونا بند کرو، ان کی آخرت کے لیے دعا کرو، ان کے لیے قرآن پاک پڑھو جس سے انہیں سکون ملے گا، اور تم بھی کچھ کھا لو پلیز، میری بات نہیں مانو گی؟ براج نے ایک بہت پیار سے اسے سمجھایا تھا۔ اس کے بہت اصرار پر تھوڑا کھانا کھایا۔ رونا تو وہ بند کر چکی تھی، لیکن پھر بھی دادا تو اس کی زندگی تھے، انہیں یاد کرتے اس کی آنکھیں پھر سے آنسو سے بھر گئی تھی۔ بی جان، اس پیاری لڑکی نے کھانا کھایا، وہ بہت رو رہی تھی۔ بی جان، ہمیں بھی رونا آتا ہے اسے دیکھ کر، اس کے پاس صرف اس کے دادا تھے، اب کوئی نہیں ہے اس کے پاس، وہ اکیلی ہو گئی ہے، ہم اسے اپنے ساتھ رکھ لیں بی جان؟ انل بی جان کے ساتھ لیٹے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کو دافعہ کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ براج نے اسے کھلا دیا تھا۔ اس کے لیے دعا کرو، اللہ پاک اسے صبر عطا کرے۔ اور وہ اکیلی کہاں ہے؟ ہم سب ہیں نا اس کے ساتھ، وہ پیاری لڑکی ہمارے ساتھ رہے گی نا، ہم براج سے بات کریں گے۔ بی جان اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھی، اسے وہ نیند میں جاتے ہوئے بھی تھوڑی تھوڑی باتیں کر رہی تھی۔ سر وہ کچھ دنوں سے گھر سے ہی نہیں نکلی، اس کے باپ نے گھر کے باہر سیکیورٹی فورس لگائی ہوئی ہے، شاید اسے کوئی ڈر ہے۔ زید کے آدمی نے اسے آ کر اطلاع دی تھی۔ شٹ، کیسے ملوں میں اسے؟ یہ سب ڈی اے کی وجہ سے ہوا ہے، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ انل، حیات صرف میری ہے، صرف میری، اس سے ملنے کا کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ زید گہری مسکراہٹ سے بولا تھا۔ آج کل داریان حیدر خان کا کافی آنا جانا ہے وہاں، مجھے کچھ اور بات لگتی ہے، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ ظفر نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ داریان حیدر خان وہ کون ہے؟ اب پتہ لگواؤ، اس کا کیوں ہو رہا ہے اتنا آنا جانا وہاں، اور انل کیا کر رہی ہے آج کل، اس کی روٹین کیا ہے؟ زید سوچ میں پڑ گیا تھا۔ داریان کا سنتے وہ بے چین ہو گیا تھا۔ کیا کھا رہی ہو چڑیل؟ خان باہر سے تھکا ہوا آیا تھا، اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کھا پی نہیں رہی وہ بھی، یہ ملک شیک تم پیو گے؟ کھا نہیں پی رہی ہوں، وہ بھی ہے ملک شیک تم پیو گے؟ زافیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، پھر کچھ سوچ کر ہان کی طرف اپنا ملک شیک کیا تھا۔ اس مہربانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس دن بڑی مشکل سے زندہ بچ کر آیا ہوں، اب تم سے ڈر لگتا ہے جنگلی چڑیل؟ ہان نے ابرو جھکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم سچ میں مجھ سے ڈرنے لگے ہو؟ واؤ، یہ میرے لیے کچھ نیا ہے، بہت خوشی ہوئی سن کر۔ اب ان سے بھی کوئی ڈرتا ہے؟ اب زافیہ نے خوشی سے خود کو داد دی تھی۔ واٹ دی ہیل از دس؟ ہان اسے دیکھتا جیسے ہی اس کے ہاتھ سے ملک شیک لیا تھا پورا اس کے منہ پر آ لگا، کیونکہ زافیہ نے جان بوجھ کر وہ سائڈ سے اس کے سامنے کیا تھا جو آگے سے کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہان نے پکڑا، زافیہ نے زور دیا اور بیچارے کا منہ کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ واٹ دی ہیل از دس زافیہ؟ ہان غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دس از یور آئیز، آئی ایم یور وائف، لک اٹ یو آر فیس مائی ٹام۔ زافیہ ہنستے ہوئے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بولتی، جو اسے ہان کے ساتھ رہتے تھوڑی بہت سیکھ لی تھی۔ ہاں ہاں ہان، بہت پیارے لگ رہے ہو۔ زافیہ کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ ہان غصے سے سرخ پڑتا اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری تو رکو، اب میں بتاتا ہوں تمہیں کون پیارا لگ رہا ہے۔ ہان تیزی سے اس کی طرف بڑھا، زافیہ اسے اپنی طرف حملہ کرتے ہوئے دیکھ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ ہان، زافیہ اسٹاپ! باہر ایک غمگین آواز پر دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے ایک دم رک گئے تھے۔ ہان نے تیزی سے اپنی آنکھیں بند کی، خود کی بے عزت
خود کی بےعزت ہونے کے لیے تیار کرنے لگا۔ زافیہ بھی شرمندہ ہوتی اپنی جگہ سیدھی ہوئی تھی۔ تم دونوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ جب دیکھو ٹام جیری بنے ہوئے ہو، ایک ساتھ خوش نہیں ہو تو الگ ہو جاؤ۔ بہت بار وارننگ دے چکا ہوں لیکن تم دونوں بے وقوف انسان نہیں شیطان ہو۔ دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ ہان، کل تم دونوں کی فلائٹ ہے، جاؤ یہاں سے۔ سکون برباد کیا ہوا ہے۔ ڈی اے نے سنجیدگی غصے سے بولا تھا۔ کیوں ہم دونوں کیوں جائیں؟ یہ اب ان کا بھی گھر ہے، جیسے دل کرے گا ویسے ہی رہیں گے، آپ کی طرح نہیں ہر وقت غصہ۔ اف، کبھی ہنس بھی لیا کریں، زافیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی اور بھی کچھ کہتی ڈی اے کو غصے میں دیکھتا ہان اسے واپس لے گیا تھا روم میں اور اسے روم میں بند کرتا خود اس کے سامنے آتا۔ کیا کرنے والے ہو تم اور ہمیں کیوں بھیج رہے ہو؟ پلان کیا ہے؟ ہان اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ وہاں کا کام بہت پینڈنگ میں ہے، تم وہاں جاؤ، یہاں کا کام اب میرا ہے۔ فکر مت کرو، تم سے جلدی رابطہ کروں گا۔ ابھی جاؤ یہاں سے، تمہاری زافا کو خطرہ ہے، اور اگر اپنی بیوی کی جان پیاری ہے تو جاؤ، اگر نہیں گئے تو مجھے تمہیں بھیجنا آتا ہے، ڈی اے نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہے، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں گا؟ تمہیں نہیں لگتا یہاں میرے کم تمہارے زیادہ دشمن ہیں؟ ہان پریشان ہوا تھا اس کے فیصلے پر۔ وہ میرے دشمن ہیں، مجھے انہیں ڈیل کرنا آتا ہے۔ تم جاؤ یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا۔ ڈی اے اس کے انکار سے بھڑک اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن پلیز اس معصوم کو اتنی تکلیف بھی مت دینا جو وہ برداشت بھی نہ کر پائے، بعد میں خود ہی پچھتاتے پھرو گے۔ ہان افسوس سے بولا تھا۔ تکلیف تو اس کی قسمت میں لکھی ہے، برداشت تو کرنی چاہیے جسے اس معصوم 10 سال کے بچے نے کی تھی برداشت۔ ڈی اے نے نفرت سے بولتا چلا گیا تھا وہاں سے۔ ہان انل کے لیے دعا کرتا اپنے روم کی جانب چلا گیا تھا۔ کیا اس بچے کے رشتہ دار وغیرہ کوئی ہے؟ ہمدان صاحب نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، پر شاید نہ ہو، ورنہ وہ دونوں اکیلے کیسے رہتے؟ براج دافیہ کو اتنا نہیں جانتا تھا، پر اسے اب ہر چیز جاننی تھی اس کے بارے میں۔ میرا نہیں خیال ہم اس بچے کو واپس اپنے گھر بھیج دیں اکیلے۔ آج کل کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں، ایسے میں کسی بھی لڑکی کو اکیلے چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ حیات صاحب نے اپنی رائے دی۔ وہ خود ایک باپ تھے اور دافیہ کے دکھ کو سمجھ سکتے تھے۔ براج بیٹا، آپ خود اس سے بات کریں، انہیں بولے وہ یہاں محفوظ ہے، اسے ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے ساتھ تو وہ کام کر چکی ہے، بہت پیاری بچی ہے، دیکھنے میں بھی کوئی چلاک یا بری نہیں لگتی، بہت معصوم پیاری ہے۔ بی جان نے بھی مشورہ دیا تھا۔ ہم آپ سب سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں آپ سب میرے اس فیصلے سے میرا ساتھ دیں۔ براج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا دافیہ کبھی اس کے گھر میں رہنے کے لیے نہیں مانے گی، پر وہ اب اسے اکیلا کہیں بھی نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے دل کی بات مان لی، جو ہمیشہ سے اپنے دل کی بات کو جھٹلاتا آیا تھا۔ مجھے تمہارا فیصلہ منظور ہے، ہم جانتے ہیں ہمارا بیٹا کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا، ہمیں وہ بچی پسند ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن آپ کو اسے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، وہ یہ سب اتنی جلدی قبول نہیں کر پائے گی۔ ہمدان صاحب اپنے بیٹے کی دل کی بات سمجھ گئے تھے۔ بہت شکریہ ڈیڈ، میں جلد ہی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضدی ہے، یہاں ایسے رہنے والی نہیں ہے، کچھ تو انتظام کرنا چاہیے اس کا یہاں رہنے کے لیے، براج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ انل جب سنے گی تو اس کے تو پاؤں نہیں ٹکیں گے زمین پر، وہ تو پورا گھر سر پر اٹھا لے گی۔ ایک بات بتاؤں، اسے دافیہ بہت پیاری ہے، بہت پسند ہے، بی جان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ رات کا ٹائم تھا، سب ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ دریار بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ اس دن نہ کر پایا تھا۔ اس کا ارادہ جلدی شادی کا ہے، لیکن آپ سب کو پتہ ہے ہماری انل ابھی چھوٹی ہے، اسے دنیا کا اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا۔ ٹھیک سے ہم ایک باپ ہیں، اس کے نصیب سے بہت ڈرتا ہوں میں۔ حیات صاحب اداسی سے بولے تھے اور دریار کی باتوں سے سمجھ گئے تھے وہ جلدی چاہتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں ہماری بچی تھوڑی نادان ہے اور ان میں بھی ہماری غلطی ہے، ہمارے لاڈ پیار نے اسے اتنا بنا دیا ہے، اب اس بات کی سزا تو ہم اسے نہیں دیں گے نا۔ بیٹیوں کے نصیب کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اس طرح سے ڈرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن داریان بچے کی بات بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اب اپنی زندگی میں کسی ہمسفر کا ساتھ چاہتا ہے تو ہم اسے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں انل کو تیار کرنا چاہیے شادی کے لیے، بیٹی کا نصیب خود چل کر آیا ہے تو اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہمدان صاحب کو جو صحیح لگا انہوں نے بول دیا۔ مجھے بھی لگتا ہے داریان اچھا لڑکا ہے، ہماری آنی کو خوش رکھے گا، ویسے بھی وہ جانتا ہے انل کو کچھ نہیں آتا، وہ کتنی معصوم ہے، تو میرا نہیں خیال آپ کو پریشان ہونا چاہیے۔
बिराज نے بھی اپنی بات رکھی تھی، سب کی باتوں میں ہاں تھی۔ حیات صاحب کو پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جیسے وہ انل کی شادی کی بات کرتے تھے یہ سوچتے تھے باپ تھا اپنی پوری زندگی کو کیسے ایسے تو نہیں جانے دے گا نا۔ پھر داریان کا سوچتے ہوئے انہیں لگا تھا شاید وہ صحیح ہمسفر ہے ان کی بیٹی کے لیے، وہ باہر بار ان کی مدد کرتا، اس کی بیٹی کا خیال رکھتا۔ سب سوچتے تھوڑا سکون میں آ گئے تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب انل نے دافیہ کے روم میں آتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب آپ کیسی ہیں؟ دافیہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ اس کے دادا کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں پہلے وہ جانا چاہتی تھی پر سب کے بہت اصرار پر وہ رک تو گئی تھی، پر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا وہ وراج سے بات کرے گی، اسے جاب پر بھی رکھے اور اپنے گھر جانے دے۔ یہاں رہتے اس کی انل کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کا پیار دافیہ کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ انل میں واقعی کوئی کشش تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر دیتی تھی، ایسا دافیہ کو لگتا تھا۔ آپ براج بھائی کے ساتھ کام کرتی تھی نا پہلے، آپ کو میرے براج بھائی کیسے لگتے ہیں؟ انل کو سب سے پتہ چلا تھا براج دافیہ کو پسند کرتا ہے۔ اسے خوشی کا اظہار کرنا مشکل تھا، وہ بے حد خوش تھی ان دونوں کے لیے، لیکن براج نے اسے منع کر دیا تھا وہ فی الحال دافیہ سے اس بارے میں بات نہ کرے، ابھی وہ اپنے دادا کے لیے اداس ہے۔ جی میں ان کے آفس میں کام کرتی تھی، وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کے سوال پر دافیہ کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ سرگالوں سے ہلکی آواز میں بولی تھی، اب اسے کیا بتاتی ہے وہ شخص اسے کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی بار اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھی اس کی ہر ڈانٹ سہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے ان کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں پر کوئی اچھی لڑکی مل نہیں رہی، کیا آپ کسی کو جانتی ہیں؟ انل نے شرارت سے کہا تھا۔ اس کی جھکی نظریں دیکھتے وہ مسکرائی تھی۔ مجھے نہیں پتہ، آپ لوگ خود اچھی لڑکی ڈھونڈ لیں، ان کے لیے وہ ایک بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ دافیہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی، خود کو رونے سے روکتے ہوئے کہا تھا اس نے، اور تیز سے واش روم میں چلی گئی تھی۔ ارے اسے کیا ہوا؟ کیا ہم نے کچھ غلط بولا؟ نہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے نا۔ انل کو اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ براج اس کے سامنے سے آتا دیکھ کر بولا جو الٹے سیدھے منہ بنا رہی تھی۔ کچھ نہیں، وہ ہم دافیہ سے کہہ رہے تھے آپ کوئی اچھی لڑکی بتاؤ ہمارے براج بھائی کے لیے۔ انل نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا پھر کیا کہا اس نے؟ کیا آپ کو نہیں پتا میرے لیے کون سی لڑکی اچھی ہے؟ وہ آبرو چکاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو کوئی اچھی لڑکی مل جانی چاہیے، پھر ہم نے کہا کوئی ڈھونڈ کر دو، تو وہ غصے میں واش روم چلی گئی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ہم انہیں بتا دیں گے ہم سب نے ان کو آپ کے لیے پسند کیا ہے۔ انل نے منہ بناتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ آپ رہنے دو، ہم خود بتا دیتے ہیں اسے، ویسے بھی میں بات کرنے والا تھا۔ اچھا آپ جاؤ، داریان آیا ہے آپ کو لینے۔ براج مسکراتے ہوئے بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ انل داریان کا نام سنتی دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ آ جائیں براج سر، آپ آئے۔ دافیہ براج کو دیکھتے تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بیٹھو۔ براج صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ دوسرے سائڈ دافیہ بھی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ مما مجھے آپ سے بھی بات کرنی تھی، میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ مجھے واپس جاب پر بھی رکھ لیں۔ دافیہ نے گھبراتے ہوئے نظریں جھکا کر اس کی بات کی تھی۔ اور اگر میں کہوں میں جانے نہیں دوں گا تو کیا کرو گی؟ براج جسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری بہت ہیلپ کی ہے، لیکن میں اب اور یہاں نہیں رک سکتی، یہاں پلیز مجھے جانے دیں۔ دافیہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ تو تھا اس کی نظروں میں جسے دافیہ نے تیزی سے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور اگر گئی بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم اب یہیں رہو گی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ براج سنجیدگی سے بولا تھا۔ دافیہ نظریں اٹھا کر ناسمجھی سے دیکھا تھا اسے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، انل بھی جانتی ہے، اس لیے وہ تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ براج نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مطلب میں سمجھی نہیں، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں اور ڈیٹ بھی رکھ دی؟ دافیہ غصے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے برا تو لگا تھا براج کا نہ پوچھنا، سیدھا اسے حکم سنا دینا تھا۔ اوکے پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ جواب ہاں میں ہونا چاہیے، نہ سننے کی عادت نہیں ہے میری، براج نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ دافیہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے شکوہ کن نظروں سے دیکھا جو کچھ کم حکم زیادہ دے رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ پر بہت احسان کیوں کر رہے ہیں، پر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیں، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ دافیہ نم آواز میں بولی تھی۔ اسے لگا براج اس کے رحم کھائے گا اور یہ فیصلہ دل سے نہیں لے رہا تھا۔ دوبارہ اگر ایسی بکواس کی تو جان سے مار دوں گا، یہ فیصلہ میرا اپنا ہے، تم پر رحم کھا کر نہیں، کیا
دل لگا کر کیا ہے، مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو، اور ایک اور بات، جس چیز پر میرا دل آ جاتا ہے وہ صرف میری ہوتی ہے، اور اب تم صرف اور صرف میری ہو۔ خود کو تیار کر لو نکاح کے لیے، کل ہمارا نکاح ہے۔ بہت سن لی تمہاری، بہت ٹائم دے دیا، تمہارے دادا کی روح کو بھی سکون چاہیے۔ اپنی پوتی کو خوش دیکھ کر براج جسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا ہوا غصے میں بولا تھا۔ اس کے قریب آنے سے دافعہ کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ براج اسے چھوڑتا غصے سے باہر چلا گیا تھا۔ دافعہ کی باتوں نے اسے غصہ دلا دیا تھا، اور ادھر دافعہ اس کے غصے اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چائے پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہاں دافعہ کے آگے چائے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ کہاں پہ تھی وہ؟ کیا ہے نا، اپن ٹھنڈی چائے پیتی ہے، اگر گرم چائے پی تو جو دل میں لوگ رہتے ہیں وہ جل جائیں گے نا، اور اپن اتنی ظالم نہیں جو انہیں جلا دے۔ زافیہ مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ خود کو مظلوم سمجھنا چھوڑ دو، تم کتنی ظالم ہو یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے، اور پتہ ہے میں گرم چائے پیتا ہوں کیونکہ جو میرے دل میں رہتا ہے وہ جل جائے۔ ہان بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ بہت افسوس ہوا، میرے شوہر بہت بے وقوف ہے، اپن تو مذاق میں دل جلا رہی تھی، تم تو سچ میں جلا رہے ہو، اور چائے دل میں نہیں پی جاتی، پیٹ میں جاتی ہے، معدے میں۔ ہا ہا ہا۔ زافیہ اس کی بے وقوفی پر ہنسی۔ ہان غصے میں اٹھ کر اس کو صحیح ذلیل کر رہی ہے وہ۔ ہان غصے میں اٹھ کر روم میں چلا گیا تھا۔ مجال ہے جو دونوں کبھی سکون سے بیٹھ کر باتیں کر لیں۔ میرے ہان کو غصہ آ گیا۔ زافیہ اس کے پیچھے آتے ہی پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ ہان غصے سے گھورتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہان نہیں، آہا زافیہ، کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ ہان مجھے چکر آ رہے ہیں، یہاں بیٹھو، کتنی بار کہا ہے لڑائی جھگڑے مت کیا کرو، ہر وقت تمہیں میرے دماغ میں کوئی بات نہیں بیٹھتی، لیکن تمہارے دماغ میں کوئی بات نہیں بیٹھتی۔ ہان جیسے اس کے قریب گیا، زافیہ نے بھاگنا چاہا پر اسے چکر آ گیا تھا۔ ہان نے اسے سر پر ہاتھ رکھتے دیکھا، اس نے گرنے سے پہلے اسے تھام لیا تھا، پھر اسے ڈانٹتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا۔ صرف میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، تم بھی شروعات کرتے ہو، اور اب مجھے ایسے ڈانٹو نہ ورنہ میں رونے لگ جاؤں گی، زافیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ہان کا ڈانٹنا اسے برا لگا تھا۔ حد ہے، بیمار ہو پھر بھی باز نہیں آنا تمہیں، اب بتاؤ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ پتہ نہیں، کل سے طبیعت خراب ہو رہی ہے، دل بھی خراب ہو رہا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا کھانے میں۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس چلو۔ زافیہ کو کل سے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہان کی بات مانتے اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے لگے۔ انکل، میں جانتا ہوں آپ کی ایک ہی بیٹی ہے اور اسی لیے اپنے بہت اچھے خواب دیکھے ہیں، پر میں چاہتا ہوں سمپل نکاح ہو جائے، لیکن اب جو کہ بیراج کا بھی اسی دن نکاح ہے، تو میرے خیال سے ایک ہی بڑا فنکشن ہونا چاہیے، صرف نکاح کا اسی میں ہی رخصتی ہو جائے۔ داریان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ آپ کی بات بھی صحیح ہے بیٹا، ویسے تو ہم سب نے بہت کچھ سوچا تھا، پر دافعہ بچی ہے، دکھ بھی ابھی تازہ ہے، تو اسی وجہ سے ہم صرف نکاح کا انتظام بہت اچھا کروانا چاہتے ہیں۔ اب حیات صاحب کو بھی داریان کی بات صحیح لگی تھی، اور بیراج کا بھی کہنا تھا دافعہ کی وجہ سے سمپل ہو سب کچھ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انل کو شاپنگ پر لے جاؤں؟ داریان نے سامنے آتی انل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حیات صاحب خوش ہوتے انہیں اجازت دی تھی، انل بھی خوش ہوتے داریان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ہمیں ڈر لگ رہا ہے، انل نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ اسے پھر سے شاپنگ مال میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ ڈر کس بات کا، ہم تو نکاح کی ڈریس لینے جا رہے ہیں۔ داریان ایک نظر اسے گھبراتے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا بولا تھا، پھر اپنا دھیان ڈرائیونگ پر کیا تھا۔ داریان ایک نظر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ڈالتا ہوا بولا، پھر اپنا دھیان ڈرائیونگ پر کیا تھا۔ ہم پہلے بھی کھو گئے تھے، اور ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ انل بمشکل خود کو رونے سے روکا، اسے ڈی اے کا ڈر تھا کہیں پھر سے نہ آ جائے۔ ریلیکس، ہم ہیں ساتھ آپ کے، کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا، رو مت، آرام سے بیٹھو، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ داریان اپنے خوبصورت گمگیر آواز میں بولا تھا۔ آ جاؤ داریان، وہ آ گیا تو ہم نہیں جانا چاہتے اس کے پاس، وہ بہت برا ہے، ہمیں ہرٹ کرتا ہے۔ انل ڈرتے ہوئے رو پڑی تھی، اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا ڈی اے کا، جسے وہ سوچتے محسوس کرتے ہی کانپ جاتی تھی۔ داریان خاموشی سے اسے ڈرتا اور روتے دیکھ رہا تھا، وہ جو بہت معصوم پیاری لگ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے داریان کے دل کی بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے بہتے ہوئے آنسوں کو صاف کیا۔ اس کے لمس سے انل حیات
हनल हया से सर झुका गई थी। आ जाओ, मैं साथ हूँ आपके, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। ओके, दारियान ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा था। अनल ने पहले इसे फिर इसके हाथ को देखा और एक उम्मीद धड़कते दिल के साथ अपना सफ़ेद रुई जैसा हाथ इसके हाथ में दिया, जिसे दारियान ने मजबूती से पकड़ लिया था। अनल को इसके साथ चलते हुए खुद को महफूज लगा। इसने सही कहा था, वो उसके साथ है, फिर इसे डरना नहीं चाहिए था। उफ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेराज सर क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ एक हमदर्दी है इनकी मेरे लिए, वो और कुछ नहीं। दाफिया कब से खुद को समझा रही थी, इसीलिए बेराज की समझ नहीं आ रही थी। पल में वो उसे इतना समझाता था तो पल में वो उसे जैसे जानता नहीं। दाफिया की निकाह वाली बात पर दिल जोर से धड़क रहा था। कल निकाह है और मुझसे पूछा नहीं, सीधा हुक्म दिया है। उफ अल्लाह, ये बंदा इतना खड़ूस है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मेरे पास कोई रास्ता, कोई रिश्ता, कोई बड़ा होता तो वो मुझे समझाता। आज समझाता आज। दादा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? क्यों इस दुनिया में अकेला तन्हा छोड़ दिया आपने मुझे? दाफिया खुद से बातें करते हुए दादा की याद में रो पड़ी थी। बाहर बिराज खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। इसे रोता देखकर वो अंदर आ गया। इसकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी, इसे अच्छा नहीं लग रहा था इसका रोना। बिराज सर, आप इस वक्त यहाँ? दाफिया इसे देखते हुए घबरा गई थी। रात के 2 बज रहे थे, इसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो दादों को याद करते बिराज की बातें सोच रही थी। बैठो, आराम से बात करते हैं। बिराज नरमी से बोला बैठा। दाफिया भी अपने आंसू साफ करते हुए बैठ गई थी। देखो दाफिया, मैं सीधा बंदा हूँ, मुझे जो कहना है मैं बोल चुका हूँ। तुम ये मत समझो कि मैं तुम पर रहम खा रहा हूँ, तुम्हें अकेला समझ कर निकाह कर रहा हूँ। नहीं, ये मेरे दिल की बात है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं पहले तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो मुझे अच्छी लगने लगी। और इस दिन जब हम बीच पर थे तब मेरा दिल तुम्हें देख कर तेज से धड़का था। और इस दिन मेरा दिल कह रहा था तुम्हें हर बात पर यकीन कर लो, तुम्हें अपने दिल की बात बताऊँ, लेकिन मौका नहीं मिला। इसके बाद मैं तुमसे बात करना चाहता था और तुम्हारे घर आना चाहता था, तुम्हारे दादा से खुद बात करने। फिर जो हुआ वो अल्लाह को मंजूर था शायद। और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं अब कोई देर नहीं करना चाहता, प्लीज़ मान जाओ। मैं जानता हूँ मैं बहुत खड़ूस हूँ, शादी के बाद सारे बदले ले लेना। बिराज उठकर इसके कदमों में आगे बैठा था, इसके दोनों हाथ अपने हाथ में लेता इसकी हर बात दिल से कह रहा था। और अब दाफिया को खोना नहीं चाहता था, इसलिए इसे राज़ी करने आया था। इसके पास आते ही इसके दोनों हाथों में खुद का हाथ देखते हुए दाफिया का दिल जोर से धड़क रहा था। इसकी हर बात इसे सच्ची लगी थी। दाफिया का दिल चीख चीख कर कह रहा था इसकी मोहब्बत को इज्जत दो, इसे हाँ कह दो। बिराज इसके आंसू साफ करते इसके हाँ के इंतज़ार में था। आप मुझे कभी डांटेंगे नहीं और गुस्सा भी नहीं करेंगे, मुझ पर यकीन करेंगे हमेशा और मेरा ख्याल भी रखेंगे। और बस यार, बात की बातें बात के लिए रख दो। और ये भी तो याद रहे कि अगर भूल गया तो तुम्हें ही मसला होगा। दाफिया ने मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी फरमाइश की थी। बिराज इसकी बातें सुनता इसे चुप करवा गया था और खुद मुसीबत से बोलने लगा और खुद मासूमियत से बोलने लगा। इसकी बातों पर दाफिया को हंसी आ गई। इसे मुस्कुराता देख बिराज भी मुस्कुरा दिया। ये क्या है? बिराज ने समझी से बोला था। ये मेरी बेगुनाही का सबूत है। मैं चाहती हूँ आप इसे एक बार देख लें। मैं चाहती हूँ आप मुझे पर पूरा यकीन करें। मैं अब हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं चाहती। दाफिया ने अपना मोबाइल फ़ोन देते हुए कहा था, जिसमें इसकी बेगुनाही का सबूत था और वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से पहले सब ठीक करना चाहती थी। आज वो खुद को बहुत खुशनसीब समझ रही थी, जिसको इसने चाहा, जिससे मोहब्बत की, आज अल्लाह पाक ने इसके नसीब में लिख दिया था। और मैं दुआ करती हूँ जो जिसे चाहता है ना वो उसे मिल जाए, क्योंकि ना जुदाई बहुत तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा। और ये नावल मतलब अच्छा है, ठीक है, बट एक करैक्टर है जो मेरे दिल के बहुत क्लोज़ है। और वो करैक्टर नहीं, वो एक मतलब जीता जागता इंसान है, मेरी ज़िंदगी में था, जिसे अल्लाह पाक ने मुझसे ले लिया। खैर, अल्लाह पाक ने नहीं लिया, उसके दिल में खुद ही खोट था, ऐसा समझती हूँ मैं। फिर भी खैर, इसके नसीब में लिख दिया जाए। वो आज बहुत शुक्रगुजार थी अल्लाह ताला की। दाफिया बिराज के जाने के बाद शुक्राने के नफल पढ़ती, अल्लाह पाक से अपने नसीब के लिए दुआ करती, अपने दादा के लिए दुआ करने लगी। बेशक वो किसी को भी तनहा नहीं छोड़ता तो इसे कैसे छोड़ देता। रूसी लिबास, गोल्डन हाफ वाइट ड्रेस में बेहद हसीन दिलकश लग रही थी। ब्राइडल मेकअप में खूबसूरत सी लॉन्ग नथ में बालों का जूड़ा बनाए हुए, सर पर अच्छे से दुपट्टा सेट किया हुआ था।
माशाल्लाह आज तो बहुत हसीन लग रही हो आप, तो सिंपल में भी बहुत प्यारी लगती हैं, शरूब के बाद तो बेहद दिलकश हसीना लग रही हैं। आपके दूल्हे साहब तो आपको देखते ही रह जाएंगे। पार्लर वाली से फुल तैयार करते हुए एक नज़र इसके खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए कहा था, जो आज वाकई बेहद बेहद खूबसूरत हसीन लग रही थी। इसकी बात सुनते अनल एक नज़र खुद को आईने में देखा शर्मा गई थी कि क्या ये सच सच में हम हैं, हम इतने प्यारे लग रहे हैं अल्लाह, और अगर हमें नज़र लग गई तो क्या हम दारियान को अच्छे लगेंगे। अनल धड़कते दिल के साथ खुद को देखते हुए बड़बड़ा रही थी। इसे डर भी था, अगर इसे नज़र लग गई तो वो बहुत तारीफ सुन चुकी थी अपने हुस्न के बारे में, वो बीमार नहीं होना चाहती थी, इसलिए पार्लर वाली के कहकर खुद की नज़र उतरवाई थी। मैम आप तैयार हैं, मैं आपके डैड को कॉल करके आती हूँ। हाँ जल्दी करो, हम थक गए हैं, अनल ने थकावट से कहा था। वो सुबह की आई हुई थी, अब बैठकर थक गई थी। दाफिया को बहुत कहा लेकिन वो नहीं आई। इसने कहा वो घर पर ही तैयार होगी, वो पार्लर नहीं आना चाहती थी। इसके दादा का गम इसके लिए अभी ताज़ा था। यही बात सोचते हुए किसी ने जोर नहीं दिया। बिराज ने इसका घर पर ही इंतज़ाम करवा दिया था। इसका ड्रेस भी बिराज ने खुद पसंद किया था। अनल अपने भारी शरारे को उठाकर खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर से आती ठंडी हवा को खुद में महसूस करते हुए इसने गहरा सांस भरा था। तुम्हारा निकाह तो डीए के साथ होना चाहिए था ना डार्लिंग, फिर हमारे बीच हैदर खान क्यों आ रहा है। अलन के करीब एक गंभीर आवाज़ गूंजी। अचानक आवाज़ पर वो उछल पड़ी। इसकी चीख इसके भारी हाथ ने हलक में दबा दी थी। वो खौफ तेज़ धड़कते दिल से कांपते हुए खुद को छुड़वाना चाह रही थी। डीए ने पीछे से इसे पूरी तरह अपने हिसार में लिया था। एक हाथ इसके मुंह पर, दूसरा हाथ इसकी कमर पर। इसे अपनी सख्त गिरफ्त मजबूत बना ली थी। इसके आंसू तेज़ी से बहने लगे थे। रो कर अपना मेकअप क्यों ख़राब कर रही हो डार्लिंग, अभी तो हमारा निकाह भी नहीं हुआ। तुम दारियान से कैसे निकाह कर सकती हो, जानती नहीं वो मेरा दोस्त है। तुम्हारा निकाह तो मेरे दुश्मन के साथ होना चाहिए, यानी मेरे साथ, डीए के साथ, समझी अनल हयात। डीए गुस्से में धाड़ा था इसके कान के करीब। अनल इसकी धार से खुद को सुन होता महसूस कर रही थी। अनल तड़पते हुए इसके हज़ार तोड़ना चाहती थी लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। इसकी चूड़ियाँ की कनक की आवाज़ इसके खामोश कमरे में गूंज उठी थी। आराम से मेरी जान, वरना चोट लग जाएगी। आज शादी है हमारी, मेरी दुल्हन को सबसे अच्छा लगना चाहिए ना। डीए ने आराम से बोलता इसे आज़ाद कर गया था। बाबा कोई है। इसके हज़ार से आज़ाद होते ही वो दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो चिल्लाते हुए पुकार रही थी। इसके आंसू तेज़ी से बह रहे थे। कोई नहीं आएगा डार्लिंग तुम्हें बचाने, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए खामोशी से मेरे साथ चलो, वरना उठाकर ले जाऊंगा। डीए पैंट की जेब में दोनों हाथ डालते सुकून से कहता चलता हुआ इसके करीब आया। अनल रहते हुए पीछे होने पर दरवाजे से लग गई थी। वो रोते हुए सर नफ़ी में हिला रही थी। हमें छोड़ दें, हम आपसे शादी नहीं करना चाहते प्लीज़ हमें जाने दे, अल्लाह का वास्ता है, अनल ने डरते हुए कहा और दोनों हाथ मुंह पर रखकर शिद्दत से रोने लगी। लेकिन मुझे तो तुमसे शादी करनी है दारियान, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता वो कितना बुरा इंसान है। डीए इसके करीब झुकते हुए कहा था। अनल अपना रोना बंद करे सुसु के साथ इसे घूर रही थी। इसका दारियान को बुरा कहना पसंद नहीं आया था। वो बुरे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आप बुरे, बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं, हमें नफरत है आपसे, हम कभी शादी नहीं करेंगे आपसे, हम दारियान से मोहब्बत करते हैं, हम सिर्फ इनके इनके हैं, समझे आप। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इसकी आंखों में देखकर हलक के बल चिल्लाई थी। इसके अंदाज पर डीए के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई थी। इसकी ग्रे आंखों में एक चमक सी आई थी। इसके चेहरे पर मास्क की वजह से सिर्फ आंखें ही देख रही थी। वो फुल ब्लैक हुडी में था। सॉरी। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। You are very beautiful. Seeing you gives a beautiful feeling. Your innocent turns people on. You are only mine. I will not let you go. Belong to someone else. I will wait. See you very soon, my innocent girl. तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर खूबसूरती का एहसास होता है। तुम्हारी मासूमियत लोगों को झंझोड़ देती है। तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं इंतज़ार करूंगा, बहुत जल्द तुम्हें देखूंगा मेरी मासूम लड़की। हम आपसे नफरत करते हैं, आपका इंतज़ार कभी पूरा नहीं होगा। डीए जोकर इसके कान में बोलता पीछे हुआ था। अनल नफरत से इसे देखते हुए बोली थी। वो मुस्कुराता दूसरी खिड़की से छलांग लगा गया था। अनल रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई थी। थोड़ी देर में हयात साहब आ गए थे। इसकी हालत देखकर वो बहुत परेशान, इनके बहुत पूछने पर भी वो बस इससे दूर होने का बोलते हुए रो पड़ी थी। वो आज इन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद पर जब्त करते वो इनसे दूर जाने का बोल कर रो पड़ी थी। हयात साहब बहुत प्यार से इसे समझाने में कामयाब हुए थे। अनल
کو آج اپنے بابا سے دور ہونے پر بے حد خوف آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج اس کا بے حد دل گھبرا رہا تھا۔ ڈی اے کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ حیات صاحب نے گھر کے لان میں ہی سارا انتظام کیا تھا نکاح کا، جو کہ ایک ہی فنکشن تھا، تو انہوں نے بہت بڑا اچھا انتظام کیا تھا۔ ہر طرف خوبصورت انگیز پھول سفید گلابی لگے ہوئے تھے۔ باہر لان کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ پہلے بیراج دافیہ کا نکاح ہونا تھا، اس کے بعد داریان انل کا۔ لان میں ہی پھولوں کی لڑیاں بیچ میں تھیں۔ بیراج دافیہ کے بیچ ایک خوبصورت سے پھول کی جالی تھی۔ دونوں دلہنوں کو تیار ہو کر آ گئی تھی۔ پہلے دافیہ بیراج کا نکاح ہونا تھا۔ بیراج سفید کرتے میں، وہ آج بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ماتھے پر جیل سے سیٹ کیے بال، اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، اس کی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ دافیہ سر جوڑے میں ہلکے سے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچتے ہی آج اسے اپنے دادا ماں باپ کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دافیہ نے ہونٹ بھینچ کر بمشکل خود کو روکنے سے روکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ نے نکاح پڑھوانا شروع کر دیا تھا۔ بیراج اور دافیہ کے نکاح ہوتے ہی سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ تھوڑی دیر میں انل اور داریان کا نکاح شروع ہوا تھا۔ داریان حیدر خان آج سفید شیروانی کے ساتھ واسکٹ پہنے ہوئے، ماتھے پر اچھے سے بال سیٹ کیے ہوئے، اس کی نیلی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ۔ وہ سب سے اچھے سے ملتا بیراج کو مبارکباد دیتا مولوی صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ کفتان بھی اس کے ساتھ تھا۔ تھوڑی دیر میں انل کو لایا گیا تھا۔ دافیہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ انل داریان کے بیچ خوبصورت سے سرخ پھولوں کی جالی بنی ہوئی تھی۔ انل آنکھیں جھکائے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ داریان نے ایک نظر اس کے گھونگھٹ ڈلے سر کو دیکھا۔ اس کا بھی آج دل دھڑک رہا تھا۔ یہ وقت ہی ایسا تھا، سب کے دل کی دھڑکنیں ایک خوبصورت احساس کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ انل ولد حیات شیرازی، کیا آپ داریان حیدر ولد حیدر خان سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ انل دھڑکتے دل کے ساتھ مولوی صاحب کے 3 بار قبول پوچھنے پر دل سے قبول کیا تھا۔ ادھر سائن کر دیں بیٹا، اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے۔ مولوی صاحب دعا دیتے پیپرز انل کے سامنے رکھے تھے۔ انل نے کپکپاتے ہاتھوں سے پیپر پکڑا اور پیپر پر سائن کر دیا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ مبارک ہو میری جان، اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ بی جان نے انل کو سر چومتے ہوئے کہا۔ دافیہ نے بھی سے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اللہ پاک ہماری بچی کا نصیب بہت اچھا کرے، ہمیں بہت خوشیاں نصیب ہوں آپ کو میری جان۔ حیات صاحب نے اس کے سینے سے لگاتے ہوئے بہت سی دعائیں دی تھی۔ انل ان کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ حیات صاحب نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے داریان کے پاس گئے تھے۔ داریان خان ولد حیدر خان، آپ کا نکاح انل ولد حیات شیرازی سے سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے مائک میں پوچھا تھا۔ جی قبول ہے۔ داریان خان نے ایک نظر حیات صاحب اور انل کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے قبول کہا تھا۔ مبارک ہو بیٹا، میں نے آج اپنی زندگی آپ کو دی ہے، اس کا بہت خیال رکھنا، اللہ آپ دونوں کو بہت سی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ حیات صاحب نے اسے گلے لگاتے ہوئے نم آواز میں کہا اور پھر باری باری سب مبارکباد دینے لگے۔ ہمدانی صاحب حیات نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دے کر سر پر پیار دیا تھا۔ انل حیات صاحب کے سینے سے لگے سسکیاں لینے لگی تھی۔ بس میرا بچہ، روتے نہیں، ہم ہیں نا آپ کے پاس، حیات صاحب نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے ڈبڈباتی نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ آپ بی جان بھی ہمارے ساتھ چلے نا، انل نے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کی بات پر حیات صاحب بی جان مسکرائے تھے۔ نکاح مبارک پرنسس، اور ہاں داریان کو بالکل تنگ مت کرنا، اب ہم نہیں چاہتے ہماری لڑکی روز روز شکایت لیتی آئے کر۔ بیراج اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے شرارت سے بولا تھا۔ ہم اچھے ہیں، ہم لڑائی نہیں کرتے، لیکن آپ بہت غصے والے ہیں، آپ میری پیاری بھابھی کو تنگ کریں گے بہت، دیکھنا۔ لیکن بی جان، بڑے پاپا، آپ بیراج بھائی پر نظر رکھیں، وہ ہماری پیاری بھابھی کو رلائیں نا، انل نے بیراج کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے بیراج دافیہ کو دیکھا جو انل کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ تھوڑی اس کی طرف جھکا تھا۔ ہنس لو، تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا، سرگوشی میں بولا۔ دافیہ سکھ پرتی سر جھکا گئی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد دونوں کپلز کا فوٹو شوٹ ہوا۔ انل دافیہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے ہمسفر کے ساتھ فوٹو کھنچوا رہی تھی۔ اس کے بعد کھانے کا دور چل رہا تھا۔ انل بیٹا، ہم جانتے ہیں ہم سب نے آپ کو بہت لاڈ سے پالا ہے، لیکن بیٹا آگے کا سفر لمبا اور بہت مشکل ہے، آپ کو اکیلے چلنا ہے، ہمیشہ اپنے باپ کی عزت کا مان رکھنا بیٹی، کبھی میری تربیت پر کسی کو انگلی مت اٹھانے دینا، گھر ہمیشہ عزت اور محبت سے چلتا ہے، اگر اس چیز کا خیال رکھنا، کبھی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کر کے اپنے گھر مت چھوڑنا، سمجھے بیٹا، اپنے شوہر کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا آپ کا فرض ہے، اب آپ تھوڑی میچور ہو جائے، داریان کی ہر بات نہ ماننی ہے آپ کو اور اس کا خیال رکھنا ہوگا، آپ کو ہر بات یاد رکھنا بیٹا، کبھی ایسا موقع آئے آپ کو کام کرنا
پڑے گا تو ہمت سے کرنا، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہماری جب بھی یاد آئے ہمیں فون کر لینا، داریان سے کہنا وہ آپ کو ہم سے ملوانے لے آئے گا۔ حیات صاحب بہت پیار نرمی کے ساتھ اسے ہر بات اچھے سے سمجھا رہے تھے، اور ان کے سینے سے لگے ان کی باتیں دھیان سے سن رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ باتیں بی جان نے بھی اسے اچھے سے سمجھائی تھی۔ سب کے پیار محبت دعاؤں کے سائے میں سے رخصت کیا تھا۔ بی جان دافیہ کو بیراج کے روم میں چھوڑ آئی تھی۔ سب انل کے لیے اداس تھے، پر ان کے گھر سے ایک بیٹی گئی تو دوسری آئی تھی، یہ سوچتے ہوئے خوش بھی ہوئے تھے۔ حیات صاحب روم میں بیٹھے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک تصویر نکال کر دیکھ رہے تھے جو بہت خوبصورت سی پیاری سی لڑکی کی تھی۔ اس کے نئے نئے کسی سے بہت ملتے تھے۔ یہ بات حیات صاحب کو تھوڑی پریشان کر رہی تھی۔ زافا یہ کیا تھا؟ نیند سے چیختے ہوئے اٹھا تھا۔ یہ چائے ہے، وہ میں چیک کر رہی تھی، گرم تو نہیں زیادہ؟ زافے نے معصومیت سے بولتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں نے گھورتے ہوئے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی انگلی لال ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا حنان صاحب سو رہے تھے مزے سے۔ زافیہ کب سے بور ہو رہی تھی، اس نے سوچا وہ حنان کو جگا دے، لیکن اس سے سیدھے سے کوئی کام ہو تو نہ۔ گرم چائے بنا کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حنان کا ہاتھ آگے کرتے اس کی انگلی کو گرم چائے کے کپ میں ڈال دیا تھا، اور اس بیچارے کی نیند برباد ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جب سے لندن آئے تھے تب سے زافیہ نے بہت تنگ کیا ہوا تھا اسے۔ حنان صبر سے گھونٹ پی لیتا تھا، صرف اپنے اور اپنے آنے والے بچے کے لیے، ورنہ وہ بھی کہاں پیچھے رہتا۔ ایک بار میرے بچے کو سکون سے اس دنیا میں آنے دو، پھر بتاتا ہوں۔ حنان دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ دافیہ دھڑکتے دل کے ساتھ خوبصورت سے سرخ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی بیراج کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک نظر اٹھا کر پورے روم پر نظر ڈالی۔ بیراج کا روم بہت اچھا سمپل تھا، ہر چیز اپنے طریقے سے بنی ہوئی تھی۔ اسے کبھی نہیں سوچا تھا جسے محبت کی وہ اسے اتنی آسانی سے مل جائے گا۔ آج وہ بیراج کے ساتھ مل کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی جس نے اس کا نصیب اچھا لکھا تھا، اسے ایسے ہمسفر نصیب کیا تھا جس نے اسے محبت کی، جو اسے محبت کرتا تھا، اور اب کچھ نہیں چاہتی تھی، بس بیراج سے محبت اور عزت کے سوا۔ دروازے کھلنے کی آواز پر دافیہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، بیراج کی نظریں اسی پر تھیں۔ بیراج سے نظریں ملاتے اس نے جلدی سے نظریں چکا دی۔ دافیہ کی اس ادا پر بیراج مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا تھا۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں ہماری بیگم، بیراج نے شرارت سے تھوڑا جھکتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، شکریہ، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، دافیہ دھڑکتے دل کے ساتھ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ خوش ہو؟ بیراج نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا محبت سے پوچھا تھا۔ بہت، آپ سب بہت اچھے ہیں، مجھے اتنا پیار دیا، مجھے سنبھالا، آپ نے جو بھی میرے لیے کیا، میرے دادا کے لیے کیا، میں آپ کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گی۔ مجھے آپ سے صرف محبت عزت چاہیے اور کچھ نہیں۔ ہر عورت اپنے شوہر سے صرف عزت اور محبت چاہتی ہے، مجھے بھی آپ سے یہی امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ دانیہ نے اپنی ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیشہ وعدہ پر رو کیوں رہی ہے، اور دوبارہ کسی احسان کی بات مت کرنا۔ ویسے تو میں بہت غصے والا ہوں، پر شاید کسی نیکی کا صلہ ہو تم میرے لیے، مجھے تم سے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے دافیہ، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ بیراج نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا، اور وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ خوبصورت سے سرخ و سفید گلاب کے پھولوں سے پورے روم کو اچھے سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انل داریان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اس کے ساتھ چلتے ہوئے خوبصورت سے روم میں داخل ہوئی تھی۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، انل بے ساختہ اس کے خوبصورت گھر کو اور روم کو دیکھ کر بول اٹھی تھی۔ ہمارا گھر، اب سے یہ ہم دونوں کا گھر ہے، دوبارہ ایسا مت بولنا۔ داریان پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے کان میں سرگوشی میں بولا تھا۔ اس کے اتنے قریب آنے سے انل کا دل تیزی سے دھڑکتا۔ گھبرا رہی ہو تمہاری تیز دھڑکنیں تو یہی بتا رہی ہیں، داریان نے غمگین لہجے میں سرگوشی میں پوچھا تھا۔ ہمیں چینج کرنا چاہیے، انل نے اپنی دھڑکنوں کے شور کو کم کرتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے، گفٹ نہیں چاہیے؟ اچھا جاؤ چینج کر کے آؤ، پھر دیتا ہوں۔ وہ اس کی جھکی نظریں سرخ گال لرزتی پلکیں دیکھتا مبہوت سا بولا تھا۔ گفٹ کس لیے؟ گھنی پلکوں کی جھالر اٹھاتی کپکپاتی آواز میں بولی داریان کی آنکھوں کی تپش نے اسے دوبارہ آنکھیں جھپکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چینج کر لو، آرام سے بات کرتے ہیں، داریان نرمی سے کہتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہوتے انل نے آنکھیں کھولی تھی۔ داریان، ہمیں ڈر لگتا ہے، انل نے داریان کے سینے پر سر رکھے خوف سے کہا تھا۔ کس بات کا ڈر؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ داریان نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیں آپ کے ساتھ ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ ماسک مین، وہ بہت برا ہے، وہ ہمیں بہت ڈراتا ہے۔ آج بھی وہ پارلر میں آیا تھا اور آپ کے بارے میں برا کہہ رہا تھا، انل نے معصومیت سے کہا تھا۔ اچھا پھر میری معصوم سی بیوی نے کیا کہا؟ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، وہ برے ہیں، آپ اچھے ہیں، ہم
بہت ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کبھی ہمیں مت چھوڑ کے جائیے، مت چھوڑنا، انل نے شرماتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اور میں تم سے نفرت عشق کرتا ہوں، تم ہمیشہ میری رہو گی، اور اب میرے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت، جو چیز میری ہوتی ہے وہ صرف میری ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ داریان اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے جھک کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں، ان کے بیچ خاموشی تھی، لیکن ان کے دھڑکنیں شور مچا رہی تھی۔ اٹھو یار، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ نہیں، پہلے مجھے وہ لا کر دو، پھر میں ہی اٹھوں گی۔ ہر بات پر ضد اچھی نہیں ہوتی، اب چلو شاباش، اٹھ جاؤ میری جان، ہان پیار سے کہتا، اس کے نیچے سے اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یار، زافیہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اگر نہیں لے کے آئے تو میں یہیں بیٹھی رہوں گی، ورنہ اس بیچ روڈ پر جا کے بیٹھ جاؤں گی۔ زافیہ لندن کے خوبصورت شہر میں روڈ پر بیٹھی ہان کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ اسے وہ سامنے شاپ پر رکھا ٹیڈی بیئر چاہیے تھا، پر ہان اسے کے لیے دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا پاگل ہو؟ اٹھ رہی ہو یا میں اٹھاؤں؟ پتہ نہیں کس پاگل سے شادی کر لی۔ ہان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے میں کہا تھا، اگر تم نے اٹھایا تو میں چلاؤں گی۔ تم نے اپن کو پاگل کہا۔ میں رو رہی ہوں۔ اب زافیہ ہونٹ باہر نکالتے ہوئے رونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ اپن اپنے لیے نہیں، تمہارے ہی بچے کے لیے لے رہی ہوں نا۔ تم اتنے کنجوس ہو، اتنے سارے پیسے قبر میں لے کر جاؤ گے؟ زافیہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کہا۔ اس کے آنسو گرنے والے تھے۔ حنان جھکتے صاف کر گیا تھا۔ اف، اچھا بابا، جا رہا ہوں، رونا بند کرو۔ اور ہاں مجھے میری زافی کبھی روتی ہوئی نہ دکھے، پتہ ہے کیوں؟ خوبصورت مسکراہٹ سے بولا تھا۔ کیوں؟ میں پیاری ہوں؟ کیونکہ میں پیاری ہوں؟ نہیں، کیونکہ تم روتے ہوئے چڑیل دکھتی ہو، اور اگر یہاں کسی نے ایسی چڑیل دیکھ لی تو جیل میں ڈال دیں گے، پھر میں بیچارہ اکیلا کیا کروں گا اتنے خوبصورت ملک میں؟ ویسے یہاں کی لڑکیاں ہیں بڑی خوبصورت، دلکش ہیں، کہتی ہو؟ آہا پاگل عورت۔ ہان جو مسکراہٹ دباتے مزے سے بول رہا تھا، زافیہ کا پورا دھیان اس کی باتوں پر تھا، لیکن جب اس کی آخری بات سنی تو اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ ہان نے زور سے ہان کا بازو کھینچتے ہوئے ساتھ ہی بٹھا دیا تھا۔ اسے ایسا سوچنا بھی نہ تو آج رات ہی زہر کھلا دوں گی، نہ تم ہوں گے، نہ تمہارے واہیات خواب۔ مجھے ابھی کے ابھی وہ لا کر دو، ورنہ یہیں پر تمہیں مار دوں گی۔ حنان، زافیہ غصے میں بولتی پھر سے اس کے بال کھینچنے لگی۔ ہان بڑی مشکل سے خود کو چھڑواتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایک بار میرے بچے کو آنے دو اس دنیا میں، اس کے بعد تمہیں تمہارے دنیا میں بھیجوں گا۔ ہان گھورتے ہوئے بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ زافیہ سے جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا؟ حیات صاحب سامنے بیٹھے نوجوان سے کہہ رہے تھے۔ کس بات کی غلط فہمی؟ میں یہاں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں، مجھے وہ پسند آ گئی، اس لیے اس کا رشتہ مانگنے سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں، ورنہ میرے پاس بہت طریقے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے۔ زید ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا تھا، میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں بیٹا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی سنیں۔ یہ سب سخاوت دیکھ رہے ہیں، آج میری بیٹی کی شادی تھی، وہ بھی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، آج میری بیٹی کی شادی تھی، وہ بھی بڑے بزنس مین داریان حیدر خان سے۔ اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ حیات صاحب غصے میں ضبط کرتے ہوئے زید کو سکون سے سمجھایا تھا، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ وہ صرف زید جعفری کی ہے، وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، سمجھے تم؟ وہ مجھے چاہیے، کہاں ہے بولو؟ زید حیات صاحب کا کالر پکڑتے ہوئے غصے سے کرایا تھا۔ سب سونے کے لیے جا چکے تھے، حیات صاحب جانے والے تھے کہ ملازم نے آ کر بتایا کوئی اسے ملنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اجازت دے کر اندر بلایا، لیکن اس کے منہ سے اپنی بیٹی کا نام سنتے انہیں غصہ آ گیا تھا۔ میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، جس کے ساتھ بھی ہے بہت خوش ہے، تم میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حیات صاحب نے غصے سے اس کا کالر چھڑواتے ہوئے کہا تھا، اتنی آسانی سے تو میں نہیں چھوڑوں گا، وہ جس کے پاس بھی ہے میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اور ہاں، جاتے ہوئے تمہیں ایک گڈ نیوز تو دینی بنتی ہے، مجھے بیڈ نیوز دی ہے تو تمہارے لیے بھی ہونی چاہیے۔ زید طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر چلے آ جاتے ہیں۔ حیات صاحب غصے میں دھاڑے تھے، آرام سے، مجھے تیز آواز پسند نہیں، اس کا بدلہ تو بعد میں لوں گا۔ بیڈ نیوز، حیدر خان کا بیٹا زندہ ہے اور وہ تم سے چھپ کر بدلہ لے رہا ہے۔ حیدر خان کو تو جانتے ہوں گے نا تم؟ زید اپنی چال چلتا ہوا ایک نظر حیات صاحب کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالتا آگے بڑھ گیا تھا۔ حیات صاحب چکراتے ہوئے سر کے ساتھ صوفے پر گرتے ہوئے بیٹھ گئے تھے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا جو انہوں نے سوچا کیا وہ سچ ہے، اور اگر ہاں تو کیا وہ
چپ بیٹھے گا، یہ اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہزار سوچوں میں وہ گرے ہوئے تھے اس وقت۔ اب ہوگا میرا بدلہ شروع۔ مسٹر حیات شیرازی، تمہاری بیٹی تو واقعی بہت معصوم ہے، اس کی معصومیت میں ختم کروں گا جیسے تم نے میری آنی کی تھی۔ جتنا تم نے میری آنی کو تڑپایا ہے اس سے کہیں زیادہ تمہاری بیٹی کو تڑپاؤں گا۔ وہ اندر بالکنی میں کھڑا چاند کی ہلکی سی روشنی اس کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سرخ آنکھیں، چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ تم لوگوں کی مستی وہاں پر بھی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ فون پر دوسری طرف کو دبے غصے میں بولا تھا، ہماری خیر ہے، تم بتاؤ اس معصوم کو کب برباد کر رہے ہو اور کب واپس آ رہے ہو؟ دوسری طرف افسوس سے بولا گیا تھا، کل آ رہے ہیں، تم نے اپنا کام کیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تھا، ہاں بس تمہارا انتظار ہے، آ کر اس کی بریانی بناؤ، بہت شور کرتا ہے، کان پک گئے ہیں میرے۔ دوسری طرف منہ بناتے ہوئے کہا تھا، تم اس کے چمچے کو دفنانے کی تیاری کرو، اس بار میں اسے جیتنے نہیں دوں گا۔ اس کے انداز غصے کی شدت تھی، اس کے انداز پہ نفرت اور غصے کی شدت تھی۔ گڈ مارننگ، براج نے دافیہ کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کب اٹھے؟ میں اتنی دیر سے سو رہی تھی اور آپ نے مجھے نہیں اٹھایا، دافیہ پریشانی سے بولی تھی۔ میری پیاری بیوی سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی، دل ہی نہیں کیا اٹھانے کو۔ لیٹ نہیں ہوئی، ٹائم سے اٹھی ہو، میں بس تیار ہو کر آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ بیراج اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتے ہوئے اپنی محبت کی مہر اس کے ماتھے پر ضبط کرتے بولا تھا، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے اچھے ہیں اور رومانٹک بھی ہیں، میں نے تو ہمیشہ خڑوس غصے والے کو ہی دیکھا ہے۔ دافیہ نے دونوں بازو اس کے گلے میں ڈال کر شرارت سے کہا تھا، اچھا کیا تم اس خڑوس غصے والے کو مس کر رہی ہو؟ کہو تو جگہ دوں۔ بیراج نے جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی، جگا دے، میں اب نہیں ڈرتی، اس سے میرا شوہر ہے میرے ساتھ، اس سے بھی بہت زیادہ ہینڈسم۔ دافیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اچھا بعد میں رونا مت۔ بیراج شرارت سے بولا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ کبھی رلائیں گے نہیں۔ دافیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، کبھی نہیں بیراج شیرازی اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا، تم اداس مت ہوا کرو، بیراج محبت سے بولا تھا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی ناول آپ لوگ مجھ سے ریڈ آؤٹ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔